नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे आपको कहीं से कोई किताब नहीं मिलेगी। ये देखें, क्रिटिकल जर्नी इसका मैंने नाम दिया हुआ है प्रोग्राम का। फेथ के साइकिल में क्या स्टेजेस हैं। ये जो टॉपिक है, इसको में मल्टीपल टॉपिक्स हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस टाइम में आपको समझा सकूं। लेकिन उसमें मेहनत आप भी करें, बहुत तवज्जो से आप सुनें, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसको 1-1.5 घंटे में, सवा घंटे में बंद करने की कोशिश की। ये आपको कहीं से ये टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको एक ही जगह पे, एक ही निशिस्त के अंदर इस टॉपिक के ऊपर सारी की सारी बात समझाने की कोशिश की गई है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें बरकत डाले, आपको भी समझ आए और आप इसको में एक तरह से सदका जारिया बन सकें और आगे से इस बात को समझा भी सकें लोगों को। देखें, कुछ बेसिक चीज़ें ना लाइफ की थ्रू आउट मेरा, जब मैं कुरान का जिक्र करता हूँ ना, या खुतबे में कर रहा हूँ, जुमे में या बुध को, मेरा एक जिक्र होता है, कहते हैं इस कुरान को ना हमने छोड़ा हुआ है। हम हर काम करने को तैयार हैं, हम कुरान को पकड़ने को तैयार नहीं। हम बहुत कुछ एफर्ट करते हैं ज़िंदगी में। तो मुझे, क्योंकि मैं बिहेवियर का बंदा हूँ बेसिकली, तो मैं उसकी वजूहात जानने की जब कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि बचपन में ना कुछ बिलीफ्स बनते हैं और वो बिलीफ्स माँ बाप बनाते हैं, और बदकिस्मती से वो इस नस्ल के वो बिलीफ्स नहीं बने, और बदकिस्मती से वो आपके माँ बाप के बिलीफ्स भी नहीं हैं। उनके होते तो आपको पढ़ाते हो। ये जो 2 नस्लें आई हैं ना, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो जिनके आप बच्चे हैं ना, उनको पता था। हमारे जो जैसे जैसे पीछे चलते चले, और ये तो हदीस भी है कि एक करते 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 हर नस्ल पिछली नस्ल से बदतर होगी। तो जब अगर आपको ये एहसास है कि आप बदतर हैं, देखें, कॉन्शियसनेस जो है ना, वो पहला स्टेप है लर्निंग के लिए। अगर आपको ये एहसास ही नहीं है, मसलन मैं लोगों से जब काउंसलिंग कर रहा होता हूँ ना, मैंने रात को भी किसी को ये बात कही है, मैंने कहा कि आई एम सॉरी, आई अंडरस्टैंड, आपको लग रहा हो कि मेरी ज़ुबान, मैं शायद कोई और ज़ुबान बोल रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड, ये आपका इशू नहीं, ये पूरी की पूरी नस्ल का इशू है। क्योंकि एक शख्स जिसको पता ही नहीं ठीक क्या है या सही क्या है, तो उसने अगर गलत किया है तो उसको तो पता ही नहीं मैंने गलत किया अब उसको आप क्या कहेंगे? अब वो भोला था मुंह करके, ही डजन नो, आप कह रहे यार तेरा दिमाग खराब है, तुम पागल हो गया। वो आगे से मुंह ऐसे देख, मैंने क्या किया? तो ही डजन नो। ये हालत है इस नस्ल की। तो ये जीरो से साइकिल दोबारा से शुरू किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने टॉपिक इकट्ठे किए हैं क्योंकि इस एहसास के 30-35 साल की काउंसलिंग के बाद ये नस्ल कुछ नहीं जानती। इन्हें बेसिक से नहीं पता, इनकी तरबियत इनको बता, ये बचपन में कुछ चीजें बनती हैं, बनी नहीं। अब इन्हें कौन बताएगा? इस उम्र में जितना लेट करेंगे कख समझ नहीं आती, और एक टाइम आएगा कि समझ आ भी जाए तो करने की हिम्मत नहीं रहेगी। और उसकी कीमत इतनी चुकाते हैं, इतनी कीमत चुकाते हैं, इतने धक्के खा रहे हैं, इतनी ज़िंदगी मुश्किल होती चली जा रही है, लेकिन कोई उनको ये बताने वाला भी नहीं है कि बेटे आपके बिलीफ से नहीं बने हुए। यू डोंट इवन नो व्हाट द सक्सेस वाज, चाहे इस दुनिया की हो आखिरत की हो, बट द सक्सेस वाज ऑल अबाउट। तुमने मीडिया से सीखी है, तुमने सोशल मीडिया से बैठ के सक्सेस की 2 वीडियोस देखी हैं, या तुमने यूट्यूबर्स को देखा है या इन्फ्लुएंसर को देख के तुमने समझा ये सक्सेस। तुम्हें पता ही नहीं सक्सेस का क्या तरीका था, और वो ये तो बाय चांस की सक्सेस है। क्या दुनिया में सोशल मीडिया से पहले सक्सेस नहीं थी, जहाँ पे लोग 20-20-30 साल मेहनत करते थे? ये इलॉन मस्क क्या है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बन के कामयाब हुआ है। वो क्या रास्ता था कामयाबी का जो लोग लेते रहे हैं, हमेशा से लेते रहे हैं, जब से दुनिया बनी है, और वो कुरान पाक में असूल मौजूद है। आपने वो पढ़े नहीं हुए। आपको लगता है बस यही कामयाबी है कि जो आजकल के ये साहिब हजरात कर रहे हैं, ओवरनाइट सक्सेस जिसे आप कहते हैं। तो आपको हर चीज़ का शॉर्टकट चाहिए कि मैं सीखूं, तरीका ना सीखूं, मैंने शॉर्टकट दस दें। मैं किताब नहीं पढ़नी, इम्तिहान पास होने का तरीका दस दें। शॉर्टकट्स मैंने ये समझना नहीं, तो मैंने समझा दें। तो भाई इस तरह तो काम नहीं होगा।
تو یہ اس لیے محنت. اب یہ کچھ بیسک بلیف ہیں. اب یہ پہلی سلائڈ کے اندر ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے کہ دیکھیں پیدائشی طور پہ انسان نہ تو فرشتہ ہے نہ شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت وہ فرشتہ سے بہتر بھی بن سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی. اور اس کی دلیل جون سی ہے نا، اس کی دلیل میں کسی انسان کی نہیں دے رہا، میں قرآن پاک کی دے رہا ہوں. آپ سوچیں ایک بچہ پیدا ہوا، مجھے شعور ہوا، میں 8 سال کا ہو گیا. اب مجھے میرے ماں باپ نے بتایا ہوا ہے کہ بیٹا تیرا یہ پوٹینشل ہے، یا ماں باپ کو پتا ہے یہ میرا بچہ ہے بہت پیارا ہے مجھے، لیکن اگر میں نے اس کی تربیت نہ کی تو یہ شیطان سے بدتر بھی بن سکتا ہے، اور اگر تربیت کر دی تو یہ فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے. اگر ماں باپ کو یہ پتا ہو تو آپ کے خیال میں وہ تربیت ویسے کریں گے جیسے آج کر رہے ہیں؟ لیکن انہیں خود نہیں پتا کہ اس کے اندر پوٹینشل کیا ہے، اور وہ پوٹینشل خالق نے بتا کے بھیجا ہے کہ تیرا یہ کام ہے، تربیہ اس کا نام ہے، ماں باپ سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ تجھے نہیں پتا تھا کہ تجھے پیدا کر کے دیا ہے. پہلی آیت کہتی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ بہترین ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسری آیت کہتی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. واٹ از دا ڈفرنس؟ یہ ہے اس کا پوٹینشل، ایک طرف شیطان اور دوسری طرف فرشتوں سے بھی بہتر. یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے سجدہ کروایا گیا کہ یہ اشرف المخلوقات آپ کا نام محمد ابراہیم ہے. ایک بندہ آپ سے پوچھے یار تو ابراہیم، ہاں جی تینوں پتا ابراہیم کون سے؟ آپ کا نہیں، منو تو نہیں پتا. تو وہ آپ کو کے بارے میں کیا کہے گا؟ تو اسی طریقے سے آپ کو یہ پتا ہے آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور آپ کو کیا یہ پتا ہے کہ آپ کو اشرف المخلوقات کس چیز نے بنایا تھا؟ یہی حالت ہے آج کل ان کے. اب میں بتا رہا ہوں میں نئی نسل کے ساتھ یا ان کے ایون ماں باپ کے ساتھ بھی جو 50s کی بریکٹ میں 55s میں، بلیو می نہ ماں باپ کے چہرے پہ ایسے بلینک اسپاٹ ہوتا ہے جن سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں، ٹوٹلی بلینک ہوتے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، پڑھا ہی نہیں ہے. تو وہ پھر ان کی وہ قسم پرسی جو سی ان کے چہرے پہ نظر آ، شرمندگی کا احساس ہے. ہمیں نہیں پتا تو ہم نے بچوں کو کیا پڑھا، ہمیں بھگتے ہیں آپ جو بیج بویا وہ کاٹ رہے ہیں آپ. تو یور جاب واز ٹو انشیور کہ یہ جو بچہ، آپ سوچیں نا بچہ جیسے ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اسے پتہ نہیں جھوٹ کیا ہوتا ہے. آج ہر شخص جھوٹ بولتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس نے جھوٹ کہاں سے سیکھا؟ بچے میں تو کوئی برائی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہترین ہے، لیکن اگر یہ وہ نہ کچھ نہ اس نے کیا تو یہ بدترین ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہ جو آج کل خبریں آپ پڑھتے ہیں، بیٹے نے باپ کو مار دیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، اس نے اس کی بیٹی کو مار دیا، وہ اپنی بہن کے ساتھ بھاگ گیا، وہ اس نے وہ کر دیا، وہ اس نے فلانا کر دیا. یہ جو خبریں پڑھ رہی ہیں ایسے تو کبھی جانوروں نے نہیں کیا. تو آپ کو نظر نہیں آتا یہ انسان کو کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا. آج صرف یہ فرق پڑا ہے کہ آج سوشل میڈیا آ گیا، ادروائز یہ جب سے انسان بنا ہوا یہی کرتا آ رہا ہے، اگر جس کی تربیت نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے بتا دیا ہوا کہ اس کے اندر بدترین جراثیم موجود ہیں. یہ وہ کرے گا آپ سوچ نہیں سکتے. کبھی جانوروں کو بھی دیکھا ہے قتل و غارت کرتے ہوئے جیسے ہٹلر نے کیا تھا. آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے کبھی کسی جانور نے کیا کہ یار پانی کم ہو گیا باقی سارے لوگوں نے، باقی سارے جانوروں نے مار دو تاکہ میں تھوڑے بہت آبادی گھٹ جائے سارا پانی جڑا ریزرو ہو جائے. یہ انسان کر سکتا ہے، جانور نہیں کرتا. انسان کے اندر وہ شیطان موجود ہے اور وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ خالق نے بتا کے بھیجا ہوا ہے، اور یہ سارا کچھ خالق نے قرآن میں لکھ کے بھیجا ہوا ہے. جس نے بنایا ہے اس نے بتایا ہے، اس نے لکھا ہے یہ تجھے بتا رہا ہوں، اس کو پڑھ لیں نہیں تو تیرا آخرت اور تیری دنیا بیکار ہے. اب اس کو اپنے پڑھا نہیں. ایک گاڑی خرید کے لائے ہیں، اس گاڑی کا مینول ہے، اس میں لکھا ہے یہاں پہ تیل ڈالنا ہے، یہاں پہ پانی ڈالنا ہے، یہاں پہ آپ نے ونڈ شیلڈ وائپر ڈالنا ہے. آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ نے تیل کی جگہ پانی ڈال دیا، گاڑی چلے گی. یہ آپ لوگ کر رہے ہیں، تجربے کر رہے ہیں اپنے ساتھ، کیونکہ جس نے بنایا اس کی کتاب نہیں پڑھنی آپ نے کہ کہاں پہ کیا کرنا تھا.
اس کی بات سن لی، 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 تجربے ہو رہے ہیں دنیا میں، اب وہ تو اسی میں زندگی گزر جاتی ہے، اور نہ ہم آگے جانے کے قابل ہیں نہ پیچھے جانے کے قابل ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھ لیں تو اگلی بات آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو بتایا ہے نا، بہترین ہے، آسانی تقویم میں بنایا گیا، اور اس کے بعد یہ اسفل سافلین میں بن سکتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک جسم ہے جو کہ خاکی ہے، جو کہ مٹیریل چیز ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس مٹی کی کوئی خاصیت نہیں ہے، اس کی مٹی کی وہی خاصیت ہے جو کسی مٹیریل چیز کی، اس لیے ہمارے اندر مادی خواہشات بھری ہوئی ہیں۔ یہ وہ مادی خواہشات ہیں جو دنیا کے ہر جانور میں بھی ہیں۔ دنیا کا ہر جانور، اس کے اندر بھی، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، وہ بھی بھاگتا ہے، صبح کھانے کی تلاش میں وہ بھی نکلتا ہے، وہ بھی میٹنگ کرتا ہے، وہ بھی بچے پیدا کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ ایکسٹرا کیا کرتے ہیں؟ یہ سارا کچھ تو وہ بھی کر رہا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا کے بھیجا ہے کہ میں نے اس کو سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اس کا جسم ہے۔ اب اس کو فرق کیا چیز کر رہی ہے؟ اس کا جو فرق کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے، اس کا فرق یہ کر رہی ہے، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کر۔ اس کا مطلب ہے جسم میں کوئی خوبی نہیں ہے مٹی میں، یہ تو باقی لوگ سارے کے سارے جانور بھی ایسے ہیں۔ آپ کی جو ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے وہ آپ کی روح ہے، اور وہ روح کیوں ہے؟ کیونکہ اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ روح پھونکی ہوئی ہے۔ بولیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، پڑھیں تو صحیح، سورۃ ہجر پڑھیں نا، کہ میں نے تجھ پہ اپنی روح پھونکی ہے، اس وجہ سے تو اب سجدے میں گر پڑ، کیونکہ جب میں نے روح پھونکی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صلاحیتیں بھی آپ کے اندر چڑھی ہیں۔ اب آپ نے اس پوٹینشیل کو بڑھانا، تو یہ ڈفرینشیٹنگ فیکٹر کیا بنا؟ روح، اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں کہ تو سوال پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، ان سے کوئی نہیں جانتا ما سوائے میرے، میں ہی جانتا ہوں کہ روح کیا ہے، اس کے بابت کسی کو کچھ نہیں پتا۔ تمہیں علم دیا گیا مگر بہت تھوڑا، یہ روح وہ چیز ہے۔ اب یہ جو روح ہے یہ اللہ کی کنٹرول میں ہے، اسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اسے آپ چپ کرا سکتے ہیں، کنٹرول نہیں کر سکتے، اسے آپ شٹ اپ کال دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے اگر شٹ اپ کال اس کو دے دی تو پھر اس کا مطلب ہے آپ جانور بن گئے۔ اب آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ جو ڈفرینشیٹنگ فیکٹر تھا وہ تو آپ نے بند کرا دیا، روح کو تو شٹ اپ کال دے دی، اب باقی بچا کہ اب تو آپ کو جو نظر آتے ہیں دنیا میں وہ جانور نظر آتے ہیں۔ اب یہ بڑی سخت باتیں ہیں، یہ آپ کو مولوی صاحب مسجد میں نہیں بتائیں گے۔ تو یہ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ وہ روح کی، اب جب روح ہے، جیسے جسم ہے اس کی کچھ خوراک ہے، اسی طرح روح کی بھی کوئی خوراک ہے، اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفک ٹاسک دے کے بھیجا۔ اب یہ دونوں کا جو مجموعہ ہے نا، یہ دونوں کا مجموعہ، اس کو قرآن پاک میں نفس کا نام دیا گیا ہے۔ نفس کا انگریزی ہوا مائی بینگ، می، نفس، یہ نفس ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام، صرف جسم کا نام نفس نہیں، صرف روح کا نام نفس نہیں ہے، ان دونوں کے مجموعے کا نام نفس ہے۔ اب اندر ایک جنگ لگی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروسیس دے کے بھیجا یہ کیا تھا؟ سکسیس کا کیا قانون بتا کے بھیجا؟ واٹ از ٹو بی ڈن؟ جو ٹاسک دے کے اللہ نے بھیجا تھا وہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ اب وہ ٹاسک یہ ہے بڑا کلیئرلی کہ تیرے اندر پہلی جو نفس ہے نا، ایک جانور والی، وہ ہے نفس امارہ، جو تجھ سے برائیاں کروائے گی۔ ہر چیز، شہوت سے لے کے بد اخلاقی سے لے کے بد تہذیبی سے لے کے ہر برا کام وہ نفس کروا رہی ہے آپ سے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نفس امارہ کہا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ یوسف میں، ان النفس الامارۃ بالسوء، تمام برائی آپ سے نفس امارہ کرواتی ہے۔
یعنی کہ یور بیڈ سیلف، آپ کا کالا بھیڑیا جو اندر ہے آپ کا، وہ آپ سے برائی کراتا ہے، اور یہ اندر موجود ہے. یہ یو شوڈ نو دیٹ. اب ایک ماں کو اگر یہ پتا ہو کہ اس بیٹے کے اندر ایک کالا بھیڑیا ہے، تو کیا اس کی تربیت میں کوئی اس کالے بھیڑیے کو وائٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا جائے گا؟ لیکن پتہ ہی نہیں، اور ہر ایک میں بنانے والا کہہ رہا ہے ہر ایک میں. اب تیرا کام کیا ہے کہ ایز اے فرسٹ اسٹیپ تو نے اگلے اسٹیپ پہ جانا ہے کہ نفس لوامہ بنا، یعنی کہ اپنی نفس کو ٹرانسفارم کر دے. وہ نفس جو برائی کروا رہی ہے اس میں گاڈ کانشیسنس دے کے اس کو اس لیول پہ لے آ کہ جس کو کہتے ہیں ضمیر زندہ ہو گیا، ہن تینوں ملامت کرے. ایک آدمی جس کو نہیں پتا برے اور اچھے کا، تو وہ تو برائی ٹھوک کے کر رہا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. کتے جانور سارے برائی کر رہے ہیں تو ان کو تو نہیں پتا نا. اب وہ اسی اسٹیٹ پہ رہتے ہیں، وہ پہلی اسٹیٹ پہ ہی ساری زندگی گزارتے ہیں. غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں بس وہی کو ٹھیک سمجھتے ہیں. انسان کے اندر اس نفس کو آگے لے جانا ہے آپ نے، اپنے بینگ کو سیکنڈ لیول پہ، اس لیول پہ جہاں پہ ایک اندر سے آواز آئے اور آپ سننا شروع کریں. آواز تو تھی، سننا شروع کر دیں، جسے ہم روح کی آواز کہتے ہیں، ضمیر کی آواز کہتے ہیں. اور جس کو یہاں پہ کہا گیا ہے وہ نفس جو کہ تمہیں ملامت کرے کہ تو پیڑا کیتا، چوری کی تھی بڑا پیڑا کیتا، گال کٹی ہے بہت پیڑا کیتا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، سڑک پہ تو نے کسی کا حق مار دیا، کسی کے پیسے نہیں تو نے دیے، جھوٹ بول دیا، کھانا ضائع کر دیا، پانی کی ٹوٹی کھلی ہے، کسی کا حق مار کے آ گیا ہے. تو نے بہت غلط کیا ہے. تو نے ابھی کسی کو 5 منٹ میں کہہ رہا ہوں کہ میں آ رہا ہوں، تجھے پتا ہے تو 5 منٹ میں ادھر نہیں پہنچ سکتا. تو نے بہت غلط کیا ہے. یہ جو ملامت کر رہی ہے نفس، ضمیر، یہ آج کی قوم کا کدھر گیا ہے؟ کیونکہ وہ پہلی سے اوپر ہی نہیں آئے. اس کا مطلب ہے کہ 70-80% پاپولیشن پہلی بھی کھڑی رہ گئی، اتنے گئی نہیں. اندر سے آواز ہی نہیں آ رہی کہ یار تو بہت ہے. جس سے کی آواز آئے گی نا وہ بھاگے گا معافیا مانگے گا، یا وہ کہے گا آگوں یار آج اللہ مجھے معاف کر دے، میں غلطی ہو، آج دوبارہ نہیں کرنا. لیکن لگاتار کر رہے ہیں، دھڑلے سے کر رہے ہیں، ریپیٹیٹیولی کر رہے ہیں، اور شیئر کر رہے ہیں، اور لوگوں کو سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں میں تو یہ کیتا، میں تو وہ کیتا، میری تو 4 سہیلیاں نے، میں تو فلانا کرنا، میں تو وہ کرنا. ساری دنیا یہی کر رہی ہے. او بھائی ان کی اللہ کہہ رہا ہے اس کے اندر روح ہے جو اس کو بتائے گی صحیح. اس کی روح کدھر گئی؟ یہ اس کی آواز ہی نہیں سن رہا، وہ مری ہوئی ہے، اندر مر چکی ہے وہ. اب یہ ایک انسان کے جسم کے اندر ایک جانور ہے. قرآن پاک میں آیات بھری ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ جو یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یہ جانور ہیں مگر اس سے بھی بدتر. یہ پہلی سٹیج آئے گی. اب یہ جو سٹیج آ گئی ہے جس نے آپ کو روز چپیڑے مارنی اندر سے، یار تو بڑی غلطی کی، یہ تو نے غلط کر دیا، یار یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمیں ماں باپ نے یہ تربیت دی ہوئی تھی، بیٹا اسکول جا رہے ہو نا، میرے پاس امی کہتی تھی میرے پاس ایک شیشہ ہے جادو کا، تو تم جو بھی اسکول میں کرو گے مجھے نظر آ جائے گا. اور اللہ کی قسم ہم بلیو کرتے تھے 6ٹھی 7ویں 8ویں تک کہ امی کے پاس کوئی شیشہ ہے. اتنے معصوم تھے ہم لوگ. ہم خود ہی بتا دیتے تھے آج ہم سے لڑائی ہوگی، آج اس نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا، میں نے اس سے الو کہہ دیا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے تھے، ہم نے اسے الو کہہ دیا، امی اس نے یہ کیا، امی اس نے وہ کہا تھا. جسٹ امیجن. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. اب وہ ہماری ضمیر کی آواز کدھر ہے جو ہمیں بتایا کہ یہ کام غلط ہے؟ جب تک یہ سٹیج نہیں آئے گی تو تیسری سٹیج نہیں آنی.
اور وہ تیسری سٹیج وہ ہے جو ہمارا الٹیمیٹ ہے، جو اللہ نے آپ کو کیا کہ بھیجا ہوگا. اور اس کے بارے میں کہا یا یہ تو نفس المطمئنہ، کیونکہ جب سیکنڈ سٹیٹ ہے تو اندر جنگ چل رہی ہے. کس کی؟ کالے اور سفید بھیڑیے کی. کالا بھیڑیا برائی کو کروا رہا ہے، جو بری نفس ہے، جو نفس امارہ ہے، وہ برائی کروا رہی ہے. نفس لوامہ کہہ رہی ہے غلط کیا تو نے، اندر جنگ ہو رہی ہے. اب جس نفس کو اگر آپ نے نفس لوامہ کی آواز کو بند کر دیا ہے تو آپ دوبارہ نیچے آ گئے، اب وہ مر گئی آواز. جس سٹیٹ میں مجھے یہ معاشرہ آج نظر آتا ہے، کچھ خوش قسمت وہ ہیں جو کہ اس نفس کی آواز سن کے اپنی برائی والی نفس کو مار دیتے ہیں. یعنی کہ وہ اس جنگ کو برداشت نہیں کر پاتے، اس گلٹ کو برداشت نہیں کر پاتے کہ یار آج پھر غلطی، اللہ مجھے معاف کر. تو وہ کرتے کرتے نفس مطمئنہ، یعنی کہ مطمئن پیسفل نفس بن جاتی ہے. پیسفل کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ اندر سے لڑائی ختم ہو گئی. وہ جو جنگ چل رہی ہے نا اچھے اور برے کی، وہ ختم ہو گئی. اور یہ جو آپ لوگوں کے سٹریسز ہیں نا، یہ بدسکونیاں، آپ سوچیں آج سے 50 سال پہلے کبھی کسی نے سنا نہیں تھا. یہ جو آج کل سائیکیٹرسٹ ہیں، یہ تو بیچارے بھوکے مرتے تھے، ان کے پاس جاتا ہی کوئی نہیں. اور آج ہر بندہ ڈپریشن کی گولی جیب میں ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو سٹریس ہے وہ اتنا بڑا گلٹ ہے. اور اندر سے آپ سنیں نہ سنیں اس آواز کو، روح بیٹھی ہوئی ہے اور روح بھوکی ہے اور روح ترس رہی ہے کہ اس کو بھی فیڈ کر لو، کوئی نیکی کا کام کر لو، کسی سے دعا لے لو. وہ بھوکی مر رہی ہے لیکن اندر موجود ہے. تو وہ جنگ تو ہے اندر ایک. آپ چاہے کالے بھیڑیے کو جتنا مرضی کر دیں، وہ مری تو نہیں، وہ تو زندہ تو ہے. یہاں تک کہ اللہ کہے کہ اب آپ کا رسی دراز کر دی گئی، اب تم جو مرضی کرو، اب تمہارے اندر تمہارے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے. جس دن ہدایت کے دروازے بند ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ جو اندر سے نفس بتانے والی ہے آپ کی لوامہ، اس کو خاموش کرا دیا گیا. اب آپ برائی بھی کر رہے ہیں تو سمجھ رہے کہ کر رہے ہیں میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں، تو آپ تھرڈ سٹیج پہ تو جا ہی نہیں سکیں گے. کیونکہ پہلا سٹیپ کانشیسنیس ہے، احساس کہ میں نے غلط کیا، احساس ہے ندامت کی مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ سیکنڈ سٹیج والی نفسی بتاتی. اگر آپ کو جب یہ پروسیس سمجھ آ جائے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا جو آگے میں باتیں کرنے لگا. یہ کہتے ہیں نا، کچھ بیسکس چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ سمجھ لیں تو زندگی کے ہزاروں سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. اور جتنی جلدی مل جائیں اتنی جلدی آپ اپنی گاڑی آگے چل پائیں. وہ جاپانی ایک فریز ہے، جاپنیز، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے غلط ٹرین پکڑ لی ہے تو جلدی سے اتر جاؤ، پہلے اسٹیشن سے اتر کے واپس آ جاؤ، کیونکہ جتنی دور چلے جاؤ گے اتنی ہی آنے کی کاسٹ اور ٹائم بڑھ جائے گا. تو اگر آپ بھی زندگی کے غلط راستے پہ جا چکے ہیں اور جتنی آگے جا چکے ہیں، یاد رکھیے اتنی ہی قیمت دے کے آپ کو واپس آنا پڑے گا. اور بعض دفعہ وہ اتنی بڑی قیمت ہوتی ہے کہ لوگ پھر ساری زندگی اپنی زندگی خراب اور عاقبت خراب کر دیتے ہیں. وہ پرائس پے ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اتنی بڑی ہوتی ہے. پورے کا پوری دنیا ہی، زندگی ان کی حرام پہ بلڈ ہوئی ہوئی ہے. اب وہ کس کس کو چھوڑیں؟ وہ چھٹتا ہے. اتنی بڑی کاسٹ آ گئی، اتنی دور نکل گئے کہ واپسی کی کاسٹ نہیں اب پے کر سکتے. ان کو پتہ ہے ان سے کیا ہو چکا ہے، لیکن اب کیا کریں. شادی بھی غلط ہو گئی، بچے بھی غلط ہو چکے ہیں، سب کچھ غلط ہے، کمائی بھی غلط ہے، بزنس بھی غلط ہے، سب حرام ہے، اس کی قیمتیں پگا. اب کس کس کو چھوڑیں؟ وہ تو پھر وہ اس کے ساتھ پھنس جاتا ہے. اس لیے سمجھ آتی ہے آپ کو اس مسئلے سے، اس فریز سے، جاپنیز، کہ اگر تم بہت آگے نکل جاؤ گے تو یاد رکھنا قیمت بھی بہت زیادہ پڑ جائے گی، بہت اگلے اسٹیشن پہ چلے گئے ہو. تو ڈارون کی بھی پراببلی اگر آپ سمجھیں نا تو اس کی مس انڈرسٹینڈنگ شاید یہی تھی. حال ہی نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. شاید آپ کو پچھلی سلائڈ سمجھ بہتر آ جائے اس شعر سے کہ انسان کیا تھا جس کو سجدے کروائے گئے تھے، کیا اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور وقار تھا جس کو سجدے کروائے گئے. ہم کہتے ہیں تو فرشتہ ہیں تو فلانا، او بھائی چھوڑو فرشتوں کو، تم انسان ہی بن جاؤ.
کیونکہ فرشتوں نے تو تمہیں سجدے کیے ہوئے ہیں. سوچنے والی بات ہے. تو یہ حال ہی بتانا چاہ رہے ہیں. تو ڈارون نے شاید یہ سمجھا تھا کہ انسان جون سا اسی وجہ سے شاید اس نے قرآن نہیں نہ پڑھا ہوا تھا، تو اس کی عقل اس کو یہیں تک پہنچائی کہ شاید انسان جانوروں سے نکل کے آیا ہے. یہ بھول گیا وہ کہ انسان کے اندر جانور موجود ہے. اور جو لوگ کسی بھی دور میں وہ اگر اپنے آپ کو گرو نہیں کرتے تو وہ کسی بھی دور میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی کانٹیننٹ میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی رنگت میں وہ جانور ہی ہیں، صرف ان کا حلیہ بدلا ہے. تو شاید اس کی عقل اس کو یہیں تک پہنچا چکی کہ وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ انسان جانور میں سے نکلا. نہیں، انسان کے اندر جانور ہے، جانور میں سے نہیں نکلا. انسان کے اندر جانور ہے، آج بھی ہے، اور جب تک قیامت ہے وہ جو پیدا ہوئے گا اس کے اندر آتا ہی رہے گا. اس کو مارا جاتا ہے اور وہ ہم نے مارنا سیکھا نہیں ہے. تو اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو یہ قرآن پاک کی سورۃ شمس کی ہے، بڑی دفعہ میں نے آپ کو شیئر کیا ہے کہ 7-8 دفعہ قسم کھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورج کی قسم اور دھوپ کی قسم، چاند کی قسم اور جب وہ پیچھے آئے، اور دن کی جب اس کو روشن کرے، رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، آسمان کی جب اور اس کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی اور جس نے اس کو بچایا، اور نفس کی قسم جس نے اس کو درست کیا اور پھر اس کو بدی اور نیکی کی سمجھ دی. بدی اور نیکی کی کیا سمجھ دی؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا، ایک روح ہے، ایک جسم ہے. نفس آپ سے برائی کروا رہا ہے، روح اندر سے آپ کو بتا رہی ہے یہ غلط ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس میں سمجھ ہے. پیپل اسٹاپ لسننگ ٹو دا وائس. ضمیر کی آواز سننا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں ہے. اور کامیاب کون ہے؟ جس نے اس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے اپنے جانور کو مار دیا وہ کامیاب ہو گیا. اور جس نے وہ غارت ہوا جس نے اپنے جانور کو اپنے اندر ہی دبا رہنے دیا. اب میں کہ آپ مجھے بتائیں، یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشنوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اب کوئی بھی کھول کے دیکھ لیں، انگلش یا اردو. وہ برباد ہو گیا جس نے اس جانور کو اندر چھوڑ دیا. یعنی کہ آپ کا کمانڈ کس کے ہاتھ میں؟ آپ کے جانور کے ہاتھ میں آ جائے. اور یہی آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے. زبان نہیں رکتی، ہاتھ نہیں رکتے، نظر نہیں رکتی، اخلاقیات نہیں رکتے، کیونکہ وہ جانور اتنا ڈومینیٹنگ ہے، وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ وہ چسکے نہیں ختم ہوتے. نفس کے پجاری بنی ہوئی سارے معاشرہ. آپ شام کو ذرا باہر جا کے کسی ہوٹل میں باہر سڑکوں میں ذرا دیکھ لیجیے کہ کیا ہو رہا ہے. رات کو آپ، میں اس دن سوچ رہا تھا چاند رات پہ صبح خبر آئی کہ جناب شہر بھرا ہوا ہے. صبح کے وقت تہجد کے وقت یہ خبریں آ رہی تھیں کہ لوگ سڑکیں بھری ہوئی ہیں. تو وہ شیطان کھل گیا تھا رات کو. بس وہ عید پہ نماز پڑھے نہ پڑھیں، وہ ساری رات میں سڑکوں میں رہے. یہ شہروں کی حالت تھی. اب وہ ان کو روکنے والے بھی مر چکے ہیں. جو ماں باپ ہوتے تھے نا کبھی روکتے ہوتے وہ بھی مر چکے ہیں. وہ ماں باپ خود بھی ساتھ سہرا کر رہے ہوتے، سانو بھی لے جاؤ نہ. وہ کدھر ہے معاشرہ؟ یعنی کہ وہ انسان اب وہ جانور کی خواہش ہے، جس کو نہیں پتا دن ہے، جس کو نہیں پتا رات ہے، جس کو نہیں پتا یہ کسی کا گھر ہے، جس کو نہیں پتا یہ سڑک ہے. جس دل کرے منہ چیتا دل کیتا، ہائے میں نے دل کردا پیا تو وہ دل کر کے چل پڑے پیچھے. وہ جانور ہے جس نے یہ نہیں سوچنا صبح نماز ہے یار 6:30 بجے، رات کو اللہ نے کہا میں نے آرام کے لیے بنایا، صبح میری تہجد خراب ہو جائے گی، میری فجر کی نماز رہ جائے گی، پورے رمضان کی باتوں کو ستیہ ناش پھر جائے گا. یہ چاند رات آئی کہاں سے بھائی؟ یہ بدعت بنائی کس نے ہے؟ کوئی سوال نہیں. اب جس نے سوال ہی نہیں کوئی کیا، دیٹ مینس واٹ؟ کہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کا اندر سے آواز ہی کوئی نہیں آئی، اس کو کوئی گلٹ ہی نہیں آیا. انہیں جو کیتا سجے کیتا، سارے جانور ہے گئے نا، ایسا سارا بازار بھریا پیا ہے، سارے باہر ہے گئے نا، میں بھی باہر ہے گا. اس کا پیمانہ یہ ہے، اس کا پیمانہ یہ ہے.
تو اگر اس کو نہیں مارا تو اللہ کہہ رہا ہے یہ غارت ہو چکا ہے. اب آپ مجھے بتائیں جس کو اللہ نے کہا یہ غارت ہے, میں اس کو کہاں سے کامیاب کروں؟ دنیا کا کون سا فارمولہ ہے جو اس کو کامیاب کرے؟ تو اگر آپ یہ سمجھ لیں, آپ یہ بیسکس میں نے آپ کو بتا دی. اب یہ جو کامیابی کا سفر ہے نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ بننے کا, یہ جو سفر ہے یہ ون سٹیپ نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اب ہم نے. ہاؤ, یہ ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں, ہر شخص کی زندگی میں نا ایک کال آتی ہے. جو اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں ان کو بڑی کالیں آتی ہیں. وہ کال کیا ہے؟ وہ کال سختی کی بھی ہوتی ہے, پیار کی بھی ہوتی ہے. اللہ کبھی دیتا ہے, کبھی لیتا ہے, کبھی گراتا ہے کہ میرے بندے کو شاید میرا خیال آ جائے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا, یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. یا کبھی جھٹکا لگتا ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے, کوئی طلاق ہو جاتی ہے, کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ کال ہے, یہ اللہ کے کال کا سائن ہے کہ کال آ رہی ہے, اس کو اٹھا لو. اور اس کی وجہ یہ آیت میں لکھی ہوئی ہے, وہی ہے جو تم پہ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے, تاکہ وہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے. اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ آپ کو کال بھیجتا ہے تاکہ آپ تاریکیوں سے روشنیوں میں آ جاؤ. وہ آپ کو کبھی گراتا ہے, کبھی آپ کو انعام دیتا ہے. شاید اس کو سمجھ آ جائے, شاید اس کو سمجھ آ جائے. ابھی دیکھو اس کا معجزہ ہوا ہے, ابھی دیکھو یہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ 1 سیکنڈ پہلے یہ ادھر سے گزرا, اس کو خیال ہی آ جائے کہ ابھی میں بھی مر سکتا تھا. یہ ساتھ والے ہمسائے میں دیکھو بیماری ہوگی, اس کی ڈیتھ ہو گئی, شاید اس کو سمجھ آ جائے اگر اس کی ایسے ڈیتھ ہوگی تو ابھی پتہ نہیں اگلے لمحے میری نہ ہو جائے. شاید کوئی اشارہ مل جائے, شاید کچھ سمجھ آ جائے. یہ کالز ہیں اللہ کی. نقصان ہو گیا, آگ لگنے سے بچ گیا, کچھ بچت ہو گئی, آپ کہتے ہیں اوے ڈاکٹر نے بچا لیا, اور خدایا اللہ نے کال بھیجی تھی. تو اب یہ کالز آتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. اور یہ ایڈورسری اور لاس کی کال بھی ہو سکتی ہے, رحمت کی کال بھی ہے اور نقصان کی کال بھی ہے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ اس انعام کو جو وہ کسی قوم پہ کرتا ہے ایسے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ نہ بدلے جو اس کے اندر ہے. یعنی کہ بعض دفعہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے, اور اس وقت جب واپس لیتا ہے تو آپ لوگوں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہائے اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, ہائے اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں واپس لے لیتا ہوں ایک دی ہوئی نعمت کو تمہارے سے. اولاد تھی, ماں باپ تھے, بیوی تھی, ہسبینڈ تھا, کوئی اور پیارا تھا, کوئی چیز تھی, کوئی گاڑی تھی, کچھ واپس لے لیا. کیوں لے لیا؟ بزنس لے لیا, تباہی ہوگی. کیوں واپس لے لیا؟ کہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس نے اپنا, میں نے تمہیں ٹیسٹ کے لیے دیا تھا اور یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ تم اپنے آپ کو بدلو گے, تو نے پھر نہیں بدلا. تجھے کال بھیجی تھی, تو اس کو اپنا حق سمجھ کے بیٹھ گیا. تجھے دیا تھا تو کہ تو ٹکر مارتا, اللہ میں اس قابل نہیں تھا, اللہ تو نے مجھ پہ اتنی بلیسنگ کر دی, اللہ اب تم اس نعمت کو مجھ سے واپس نہ لئی, مجھے بتا میں نے اس نعمت کا حق ادا کیسے کرنا ہے. تو بجائے اس کے یہ کرتا, یہ ماچو بن کے باہر بدماشی کرنا شروع کر دی. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے آپ کو آزمائے گا. تو یہ سائنس کیا ہوتے ہیں کالنگ کے؟ کتابیں بھری ہوئی لکھی ہوئی, ڈفرینٹ کتابوں میں سائیکیٹرسٹ نے لکھے ہوں. وہ کہتے ہیں اٹ کوڈ بی فیئر اور انزائٹی, اننیسیسری خوف ہوتا ہے نا, یہ نہ ہو جائے, وہ یہ نہ ہو جائے, خوف, بے چینی. اب آپ سوچیں اس معاشرے میں ہر بندے کو ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہے. فیئر یا انزائٹی, ریزینٹمنٹ ہے, اینگر ہے, بلیمنگ ہے. اس نے میرے ساتھ یہ کیا, میری ساس نے یہ کیا, میرے میاں نے یہ کیا, میری بیوی نے یہ کیا, میرے ماں باپ نے یہ کیا, میرے بہن بھائیوں نے یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, اس نے مجھ سے لے لیا, میرے ابے نے بڑی زیادتی کی تھی. ہر بندے کی یہ کہانی ہے. لیکن جو نفس مطمئنہ ہوتی ہے نا, وہ یہ کبھی نہیں کہے گا, کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے جو اللہ چاہے کچھ سے لے نہیں سکتا, جو اللہ نہ دے تو اس سے تجھے کوئی دے نہیں سکتا. وہ کبھی کسی کو ایسے دلوں میں گرج رکھ کے چل ہی نہیں سکتا. یہ بذات خود اس چیز کی نشانی ہے کہ اس بندے کو بیسک زندگی کی بیسک چیزوں کا, سوالوں کا جواب ہی نہیں پتا.
اسی طریقے سے گلٹ ہوگا، شیم ہوگی، ریزنٹمنٹ تو پیچھے رہ گئی، اب گلٹ آ گیا، کچھ غلط کیا ہوا ہے. جسے کہتے ہیں نا اف بٹ کے سوال آئیں گے، کاش ایسا نہ میں نے کیا ہو، کاش ایسا ہو جاتا، کاش وہ پیسے پہ سٹاک نہ لائے ہوتے، کاش وہ ابے نے جڑا دیتا سی وہ میں نے کی، کاش میں اس نال بیاہ نہ کیتا ہوتا، کاش اے نہ ہو گیا ہوتا. پھر کاش کاش شروع ہو جائے گا. اس پہ حدیثیں ہیں کہ کبھی کاش نہ کہنا. یہ شیطان کی کالنگ ہے، اللہ کی کالنگ یہ نہیں. اسی طریقے سے اریٹیبلٹی اینڈ کرونک بیہیویئرز ہیں. کرونک آپ کو نیگیٹیوٹی نظر آئے گی، جس کو آج کے دور میں ہم نارسسزم کا نام دیتے ہیں کہ جی بڑے نارسسسٹ ہیں. آج کل کے بچے کہتے ہیں ہمارے ماں پہ بھی نارسسسٹ، ہر بات میں منع کرتے رہتے ہیں. ایپیتھی اینڈ لیتھارجی، لوگوں کے ساتھ بالکل ہی لیک آف کنسرن. بندہ مر جائے او یار چلو اگلے 2 منٹ کے بعد ٹی وی لگا کے بیٹھے دیکھ رہے. ابا بیچارہ اندر مردہ پہ آئے، چیخا مار دے، پانی پہ آ جائے، اچھا ابا بس آ رہا ہوں سوشل میڈیا کی پوسٹ ختم ہو جائے. آپ یہ ڈاکٹروں سے پوچھیں، ایسے بچے جو ان سے نا شکر کر رہے ہوتے ہیں، چلو جی بہت شکر ہے جی اللہ نے بڑی بیچارے تکلیف میں تھے بلا لیے ساری جان چھٹی. یہ اوقات ہے انسان کی. یہ وہ اولاد ہے جن کو آپ نے، جن کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ غلط کام کیے ہیں، انہوں نے آپ کو کل کو مرنے کی دعائیں کرنی. 4 دن اسپتال میں ان کو رہنا پڑ گیا نا کہ یار 4 دن چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، بڑا ہو گیا ابا بس چلو چڑھ جاؤ. ایموشنل فراسٹینس، کلاؤڈی، ایموشن سٹیبل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ڈپریشن ہے، گلومی پکچر ہے، لیک آف ہوپ ہے، انرجی نہیں ہے، ٹھنڈ مزاج، ٹھنڈ پروگرام. اسی طریقے سے سیڈنس ہے، لیک آف جوائے ہے. یہ کچھ سائن ہیں جو آپ کو یہ تنبیہ کرتے. یہ سائن جون سے ہیں، یہ ایموشنل النس کے سائن ہیں، مینٹل النس کے سائن ہیں. لیکن یہ کالنگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ دماغی بیماریوں کے پیچھے سب سے بڑا، جتنے بھی آپ کے ہولسٹک کے ڈاکٹر ہیں، اسپریچول ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے بڑی مینٹل ڈیزیزز آج سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں 50 60 70 سال پہلے. تو دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ دنیا میں پچھلے 60 70 انڈسٹریلائزیشن کے بعد صرف ایک تبدیلی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ریلیجن کے ساتھ تعلق کٹ گیا. ابھی بھی اگر آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو وہ یہی کہتے ہیں جادو ہو گیا، جن چڑھ گیا. کیونکہ یہ بیماری نہیں تھی، یہ بیماری اب بنی ہے. کیونکہ دنیا میں کہتے ہیں نا، جب دنیا میں 5 6 لوگ پاگلوں والی باتیں کرتے تھے، یا 5% پاپولیشن، تو ان کو تو آپ پاگل خانے میں رکھ دیتے تھے کہ یہ آپ کو لاہور میں ہے نا مینٹل ہاسپٹل. تو جب 95% آبادی پاگل ہو جائے تو پھر تو آپ 5% جڑے بچے ہیں انہوں نے تسی اندر جمع کراؤ جا کے کہ یار بچے بچا لو خدایا، میں 95% سارے پاگل ہے. تو اب وہ لات ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آج جائیں گوگل کے اوپر، اے آئی کے اندر، وہ جیمنی کے اوپر ٹائپ کریں ماس سائیکوسس کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پوری دنیا اس وقت ماس سائیکوسس میں. ماس سائیکوسس یعنی کہ ماس، پوری آبادی جو ان سی ہے میجورٹی وہ پاگل ہو چکی ہے. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ ہیں، اور یہ آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے یہ پاگل پنے کی علامت سمجھے جاتے. اے بندہ یار پاگل ہے. تو یہ سائنس آف کالنگ ہے. اگر ان آوازوں کو آپ نہ سنیں، یہ جو اللہ کی کالز ہیں، اور آپ ڈاکٹروں سے دوائی کھا کے گزارا کرنا شروع کر دیں، اور آپ اللہ سے دل نہ لگائیں، اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئے یہ کال ہے، اور آپ سمجھیں یہ بیماری ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ if it is not heard, ultimately the soul, you will have a soul loss. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا. اب آپ گئے، اللہ آپ کو بلا رہا ہے، اور آپ نے اللہ کی کال کو، آپ کو سوچیں آپ کے گھر میں کوئی باہر مہمان آ جائے بڑا، اور آپ دروازہ نہ کھولیں، کیا کرے گا؟ کتنی دفعہ آئے گا؟ بولیں. اتنی بڑی کاسٹ ہے
کہ یار ایک دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، اللہ آپ کو بلا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے اب انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اب اللہ ان کو ان کا اپنی ذات بلا دے گا. میں کوئی بنا نہیں رہا، آپ کے سامنے ریفرنسز لکھیں، جا کے پڑھیے آج تو. اب یہ پورا سائیکل ہے. اگر آپ یہ پراپرلی اس کال کو اٹینڈ کر لیں، اکنالج کر اللہ جی، سجدے میں گر جائیں، چاہے کاکے سمجھ نہ آئے، سرچ کرنا شروع کر دیں، یار یہ کیا ہو رہا ہے. نہیں یار، اللہ تعالیٰ قرآن کھول لیں، ہدایت مانگنی شروع کر دیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں، مسجد جانا شروع کر دیں، کئی طریقے اٹینڈ کر دیں. اس کال کو اٹینڈ کر لیں اگر آپ، تو پھر آپ اس سٹیج پہ آ جائیں گے جہاں سے آج ہم نے پروگرام شروع کرنا ہے. یہ میں نے آپ کو صرف بیک گراؤنڈ کی انفارمیشن دی ہے، اور یہ 6 سٹیج جو بتانے لگا ہوں یہ اس کتاب میں موجود ہیں جو آپ کو دینی ہے آج. سمجھ آئیے؟ اتنی آ گئی سمجھ آئیے جی. یہ چوائس کی گیم نہیں ہے، یعنی مرضی نہیں ہے یہ وہ عورت مارچ کی طرح میری مرضی، مرضی کوئی نہیں ہے. غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. اوقات کو سمجھیں، آپ ہیں کون؟ آپ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. اگر آئی ایم ایف سے 10 بلین کا قرضہ لے کے آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، مرضی نہیں ہے، تو جس ذات نے آپ کو پیدا کیا اس کے آگے آپ کی کیا مرضی ہے؟ یہ مجھے میرا سوال ہے ایک آپ سے. میری مرضی. اگلا سانس نہیں لینے کے قابل نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کے آپ قابل نہیں ہیں، صبح اٹھنے کے آپ قابل نہیں ہیں، ادھر سے باہر نکلنے کے آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہے، تو ملاحظہ فرمائیں میری مرضی. اس لیے کہتا ہوں کچھ بیسک سوال ہیں یہ جو بچوں کو دیے جاتے ہیں، وہ بچے کو تربیت میں بتائے جاتے ہیں. ابو یہ چاہیے، ابو آگے سے گئے میرے کو تو کاکا نہیں ہے گا، اللہ کو مانگ دے آگے. تو وہ اس کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کوئی ہے. پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پوچھتا ہے سوال. یہ بچپن میں یہاں پہ بلڈ ہی کسی کے نہیں ہوئے، بیسک سوال ہی نہیں پتا. آگے سے پوچھتے ہیں کیوں؟ بیٹا نماز پڑھیں، کیوں پڑھو جی؟ اب یہ سوال. اب آپ مجھے بتائیں میں کاؤنسلنگ میں کیا اس کو پورا قرآن پہلے پڑھانا شروع کروں، یا بتاؤں کہ تو آیا کہاں سے تھا؟ تو مجھے تو پھر ماں باپ کی شکل میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ پیدا کیا، یہ تربیت کی ہے. ایک زمانہ تھا لوگ اگلے لیول پہ آتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کرنا کیا، ہو نہیں رہا. اب تو ان کو یہ نہیں پتا کرنا کیا. تو بھائی یہ کرنا کروانا کاؤنسلر کا کام تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتایا کہ یار یہ ماں باپ کو آپ نے بچے کو بلیف ہی نہیں دیے. آپ کہتے ہیں بیٹا ڈیٹ نہ مارو، کہنا کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو سورۃ النور نہیں پڑھائی. اب یہ قصور کس کا ہے؟ آپ کہتے ہیں حرام نہ کھا، کہنا کیوں؟ اب سوچے نا. اب وہ سٹیج کیا ہے؟ وہ کالنگ جب آئی ہے تو اس نے کیا گیا خدا کی آگاہی دیا. بیمار ہو گیا، 6 دن سے بستر میں لیٹا ہوں، بڑا اپنے آپ کو ماچو سمجھتا تھا، ہسپتال میں ہوں، اوقات سمجھ آ گئی میں ہوں کون. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو، اللہ نے قریب کر دیا، آپ کو اللہ نے آگاہی دے دی ہے کہ بڑے اٹھتے پھر رہے تھے، چلو آ جاؤ میری طرف، شفا میں نے دینی ہے، اس ڈاکٹر نے نہیں دینا. تو اس کال سے اگر آپ اس کو اٹینڈ کریں گے تو کیا ہوگا؟ کانشیسنس، آگاہی، اویئرنیس آف گاڈ کہ میں مخلوق ہوں. بھائی دیر واز اے کال، اللہ آیا باہر گیٹ پہ، اللہ نے آواز دی ہے، اللہ نے بلایا ہے، آئی ہیو ٹو اٹینڈ. تو یہ اویئرنیس آف گاڈ آتی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں ڈفرینٹ طریقے سے یہ ریکگنیشن آتی ہے. کچھ لوگوں کو بڑا سلو اینڈ گریجول، آرام 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 سے ٹائم لگتا رہتا ہے، سلولی اینڈ گریجولی وہ آہستہ آہستہ لیتے ہیں، 5-10 سال میں اویئرنیس آتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو ایک جھٹکا لگتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مومنٹ. یہ کیا ہو گیا؟ کوئی جھٹکا لگا، کوئی تکلیف ہوئی، اس مومنٹ کا نام ہی اس مومنٹ میں 1 سیکنڈ میں ان کو کانشیسنس آ جاتی ہے، اللہ کی 1 سیکنڈ میں ایسے بدل جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے آرام آرام سے لگے رہتے ہیں،
نماز پڑھ لی، پھر یہ کیا، پھر وہ کیا، آہستہ 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 ان کا اویئرنیس آ جائے۔ لیکن یہ پہلی سٹیج ہے آپ کے، کیونکہ وہاں پہ تو صرف 3 طرح کی نفس بتائی گئی ہیں، پہلی سے تیسری تک پہنچنے کا طریقہ نہیں اللہ نے بتایا، صرف یہ بتایا کہ اس کا ٹریٹ کیا ہے۔ پہلی نفس وہ ہے جو تمہیں برائی کراتی ہے، دوسری نفس وہ ہے جو تمہیں ملامت کرتی ہے، اور تیسری نفس وہ ہے جو تمہیں مطمئن بنا دے گی۔ یہ جو 3 طرح کی نفسیں بتائی ہیں، وہ سفر ہم کیسے طے کرتے ہیں وہ طریقہ اس میں نہیں ہے، یہ طریقہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو آگاہی آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوئی، کوئی خوشی آئی، کچھ اوقات سمجھ آ گئی، کوئی چھوڑ گیا، کوئی لاس ہو گیا، کوئی بے بسی کا مومنٹ، کوئی بیماری آ گئی، کچھ آپ کو جھٹکا لگا، یا کسی محبت کرنے والے نے آپ کو دھتکار دیا، آپ ہل کے رہ گئے اور آپ کو احساس ہو گیا، تو کانشیسنس، تو یہ پہلا اسٹیپ ہے، اویئرنیس آف گاڈ۔ اب اس کے بنیادی طور پہ کچھ ٹریٹس یہ ہیں کہ سینس آف آ یا نیڈ ہوگی۔ دوسرے لیول کے اوپر نیچرل اویئرنیس بھی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا لانگ لاسٹنگ ٹائم کے ساتھ آرام سے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ زندگی کا کچھ اور معنی ہے جو میں آج تک سمجھتا آیا ہوں۔ کامیاب ہونا، بزنس بنانا، بچوں کو پالنا، بچوں کو گھر چلانا، دنیا داری میں پڑے، دنیا اس سے ہٹ کے کچھ اور بھی ہے، یہ احساس آ جاتا ہے اس اویئرنیس کے ساتھ۔ تو آپ مسجد جانا شروع کر دیتے ہیں، ریگولر ہو جاتے ہیں، پنکچل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، صرف اویئرنیس ہوئی ہے۔ تو یہ پہلا سٹیپ، اور یہ اس لیے ہوتا ہے اویئرنیس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ وعدہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تم کو نشانیاں دکھاؤں گا، آفاق میں بھی، آسمانوں میں بھی، اور تمہیں تمہارے اندر بھی، جب تک کہ تمہیں یہ پکا نہ پتا چل جائے کہ حق کیا ہے۔ تو یہ جو اویئرنیس آئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو نہ آئے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس اویئرنیس کے بعد آپ ہلیں نہ، اسے ایکسیپٹ نہ کریں، وہ ایک آپ کی مرضی ہے۔ اللہ نے حجت پوری ضرور کر دی ہے، کہ حجت یہ تھی کہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ سچ کیا ہے، اس نے منہ موڑ دیا، اس کو بتا دیا تھا لیکن یہ نہیں گیا مسجد میں، اس کو سمجھ آ گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ اگنورنٹ پیپل کو سزا دے، اس لیے کہتے ہیں تبلیغ کا عمل رکنا نہیں چاہیے۔ ایک بندے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس کو سزا نہیں ملے گی، سزا اس کو ملے گی جس کو یہ پتہ ہے یہ بتی لال تھی، میں نے رکنا تھا اور میں نہیں رکا۔ تو اس لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نشانی آپ کو ضرور ملی ہوگی، اب آپ نے اس کو رب مانا نہیں مانا، منہ موڑ لیا، لیٹ ہو گئے، ڈیلے کر دیا، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب یہ جو سٹیج آپ چل رہے ہیں، یہ اویئرنیس آ رہی ہے، اب یہ آہستہ آہستہ اگر آپ اس کو پکڑ لیں گے تو یہ اویئرنیس بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ اور ہوتا کیا ہے دیکھیں، اب آپ کے اندر کوسچن آنے شروع ہو جائیں گے، اور اتنی طلب بڑھنی شروع ہو جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں ان کا جواب کہاں سے ڈھونڈوں۔ نہ آپ کو پتہ ہے، نہ قرآن پڑھا ہوا ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ دین کی سمجھ ہے، نہ سوالوں کے کوئی جواب دینے والا ہے، نہ کسی سے آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر اتنی انزائٹی بڑھتی چلی جائے گی، سوال اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے کہ آپ کو کوئی استاد مل جائے۔ تو یہ اگلی سٹیج کیا آتی ہے جس کو آپ ڈسائپل شپ کی کہتے ہیں، کہ آپ کسی کے شاگرد بننے کے لیے آپ استاد ڈھونڈ رہے ہیں، شاگرد میں شاگردی کر لوں کسی سے، جو آپ کو مل جائے گا نا تھوڑا سا سانس دینے والا، جس سے چاہے وہ مسجد کا مولوی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی بابا ہوئے جو تسی ہوتے نال لگ جانا، جو آپ کی اپروچ میں ہے کہ منو کوئی 2-4 جواب مل جائیں۔ اور یہ نیچرل سٹیج، اس کے بغیر آپ خود سوچیں نا، مثلا اگر آپ یہ سٹیج دیکھ لیں
تو آپ کو لگے گا کہ تھرو آؤٹ جو سائیکل نظر آتا ہے ڈسائپل شپ کے بغیر یہ سائیکل کمپلیٹ ہی نہیں ہے. ابھی آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ اسٹیج جون سی از اباؤٹ لرننگ تھرو بلانگنگ. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے استاد مل جاتا ہے. دوسرا گروپ جوائن کر کے اس کو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس استاد کے ساتھ 5-6 لوگ اور 10 لوگ اور بھی ہوتے ہیں. اسے لگتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں جو بھٹک رہا ہے, کچھ اور بھی ہیں جو رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ ایک سینس, آپ کو پتا ہے ماسلو کی تھیوری کیا کہتی ہے کہ بلانگنگنیس ایک انسان کی نیڈ ہے, کہ میں کسی کے ساتھ اٹیچ رہوں. تو کسی جگہ, کسی مدرسے, کسی استاد کے ساتھ جڑ جاتا ہے 2 مقصد پورے کرنے کے. ایک اسے سوالوں کے جواب مل جائیں گے, اور دوسرا اس کی بلانگنگنیس کی نیڈ گروپ کے ساتھ پوری ہو جائے گی. اسے لگے گا میں اکیلا نہیں ہوں, میرے جیسے اور بھی بڑے ہیں جن سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں. اسے تھوڑی سی سیلف اسٹیم, تھوڑا سا اس کو بوسٹ مل جائے گا ایگو کا. یہ اس کے, میں ٹائم کی دیکھ رہا ہوں, ابھی تو میں نے شروع کیا ہے تو ٹائم آلریڈی 6-10 ہونے والے ہیں. تو یہ پہلی, ابھی یہ دوسری اسٹیج ہے, اس لیے میں جلدی سے آپ کو صرف اس کی جو لکھا ہوا ہے وہ تو آپ پڑھ ہی لیں گے, لیکن میں نے آپ کو اس کی کریم بتا دی ہے. بجائے اس کے کہ میں ہر پوائنٹ سمجھاؤں, میں نے آپ کو اس کا نٹ شیل میں بتا دیا ہے. 2 بنیادی, استاد سوالوں کے جواب کا سورس, نمبر 2 بلانگنگنیس کی نیڈ باقی گروپ کے ساتھ جس پہ آپس میں لوگ بات کر سکتا ہوں, مجھے پتا میں اکیلا نہیں. یہ بنیاد. یہ جو سٹیج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا کلیئرلی گائیڈ کر دیا ہے. مثلا یہ سورۃ الزمر کی آیت ہے کہ بتاؤ تو صحیح کیا علم والے اور بغیر علم برابر ہو سکتے ہیں, سمجھتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں. اس کا مطلب ڈفرینشیٹ کر دیا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہیں, 2 گروپس ہیں. تو یہ بتا دیا گیا کہ علم والوں کی ضرورت کیا ہے. نمبر 2 سیدھی آیت ہے کہ ہم نے آپ کے قبل صرف آدمی ہی رسول بنا کے اور کتابیں دے کے بھیجے جن کو ہم وہی بھیجا کرتے تھے. سو اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مور لگا دی کہ آپ جائیں کسی سے جا کے پوچھیں جس کو آتا ہے, جس کو پتا. تو اس لیے آپ اس پروسیس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ڈسائپل شپ کی آپ کے سامنے سارے صحابی کہاں سے نکلے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کی تحقیق میں آنا, مثلا آپ سوچیں, اب میں کیا اس وقت بات کروں گا, ہم نے رمضان میں اتنی بات کی ہے, جا کے سورۃ الکہف میں حضرت خضر کا قصہ پڑھیے, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ. اب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں, اب پیغمبر کو تو ڈائریکٹلی وہی بھی آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کیا بتا رہے ہیں, جاؤ 2 دریاؤں کے سنگم میں تمہیں ایک میرا بندہ ملے گا, اس سے پوچھنا, وہ تم سے زیادہ علم والا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان واقعے کے تھرو مور لگا دی کہ تمہیں جاؤ جا کے کسی کی شاگردی کرو, کیونکہ اس نے جو 20 سال میں لیا شاید تمہیں وہ 2 سال میں دے دے گا. یہ ڈسائپل شپ کا پروسیس شروع ہو گیا. اسی طریقے سے آپ خود سوچنا شروع کریں کہ آپ کو مولانا رومی کی سٹوری نظر آتی ہے, وہ شیخ صدر الدین کے شاگرد ہیں. کسی کا بھی آپ نام اٹھا لیں, آپ کو لگے گا کسی کا شاگرد ہے, اور آپ آگے چلتے چلے جائیں, اپنے اماموں کو دیکھ لیں, محدثین کو دیکھ لیں, سب ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. آپ فلاسفرز کو دیکھ لیں, تو کسی نہ کسی کو پکڑنا ہے. البتہ اس کو پکڑنا بہت اہم ہے, کس کو پکڑنا ہے. اب یہ جو ہے نا, چوز یور ماسٹر کیئرفلی, یہ بڑی اہم چیز ہے. غلطی میں جو مل جائے اسی کو پیچھے نہ پڑ جائیں, سوچ سمجھ کے پڑھنا, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے وہی بننا ہے جو آپ ماسٹر پکڑیں. اب میں جب دنیا کی تاریخ دیکھتا ہوں نا, تو میں دیکھتا ہوں کہ 3 طرح کے ماسٹرز ہیں دنیا میں. لوگوں نے 3 طرح کے, دیکھیں انسان کی نا ایک خواہش ہے اندر بلٹ ان, وہ سچ جاننا چاہتا ہے. اور دنیا میں جب سے انسان پیدا ہوا ہے یہ لوگ سرچ کرتے رہے ہیں, سرچ فار میننگ, کتابیں ہیں, سرچ فار گاڈ, ہر کچھ بیسک سوالوں کے جواب, میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا تھا, اللہ ہے بھی کہ نہیں, ایسے سوال لوگوں کے دماغوں میں آتے رہے. اب اس میں جو دنیا کے جتنے لوگ بھی ہیں نا, ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈالی ہے, اور آپ کو اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو سینکڑوں سوالوں کے جواب اور بھی آپ کو مل جائیں گے. یہاں تک بھی مل جائے گا کہ آپ وہ کس کی
تفسیر پڑھنی چاہیے اور کس کی تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے. تو آپ لیس سے ویسٹ کے اوپر آ جائیں. آپ کا خیال ہے ویسٹ کے لوگ مسلمان انسان نہیں ہے؟ وہ بھی انسان ہیں، ان میں بھی متقی لوگ ہیں، وہ بھی سچ ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا اب اگر وہ قرآن نہیں پڑھ رہے یا چرچ نہیں جا رہے، بائبل نہیں پڑھ رہے، تو وہ سچ کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ بھی کہیں سے ڈھونڈ رہے ہیں. وہ بات کیا ہے؟ دنیا میں نا کچھ لوگ ہیں جو بڑے اللہ نے ریشنل بنائے ہوئے ہیں، فلاسفرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، یہ لوگ گزرے ہیں جس میں آپ کو یہ نام یاد ہے، سکرات بکرات کے نام یاد ہے، ارسطاٹل کا پتہ ہے، الیگزینڈر کا، یہ سارے کے سارے جو چین چلتی آ رہی ہے، یہ کوئی ریلیجیس لیڈر نہیں تھے، یہ کوئی اسلام کے یا کسی بھی ریلیجن کے وہ نہیں تھے، یا کوئی بدھسٹ مونکس نہیں تھے. یہ بھی کیا کر رہے تھے؟ یہ تاریخ یہ پڑھیں ذرا. فلاسفی ڈرائیوڈ فرام دا ورڈ گریک لو آف وزڈم از اے سسٹمیٹک اسٹڈی آف فنڈامنٹل کوسچنز اباؤٹ ایگزسٹنس آف دا مین، کہ میں ہوں کون، میں کہاں سے آیا تھا، ویلیوز کیا ہے، ریزننگ مائنڈ، ریزننگ کے تھرو کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اخلاقیات کیا ہیں، مورل کنڈکٹ کسے کہتے ہیں. یہ تو بھائی ارسطاٹل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مورل کنڈکٹ کیا ہوتا ہے، چوری نہیں کرنی. تو یہ یونان سے نکلے ہوئے ہیں، اسلام سے کتنے سال پہلے کے ہیں. تو اس کا مطلب انسان اس وقت بھی اپنی عقل کے مطابق سوال ڈھونڈ رہا تھا، اور اسی طرح کا ایک سوال ڈاروین نے بھی ڈھونڈا. تو ایک طریقہ یہ ہے، لیکن آپ میں سے کتنے سائنسدان ہیں، کتنے فلاسفر ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ انسان ہی ہے، اور ایرر تو ہو سکتی ہے انسان میں غلطی تو ہے، انسان تو کئی چیزیں ارسطاٹل کو بھی کوسچن کئیوں کے جواب اس کو مل گئے صحیح، کئیوں کو نہیں ملے. اسی طریقے سے کئی سوالوں کے جواب ڈاروین کو مل گیا ہوں گے، کہیں اس کو بھی نہیں ملا، اس نے غلط تھیوری، ہم نے خود ہی اس کی اٹھا کے باہر پھینک دی ہے کہ جی اسلام کہتا ہے تھیوری آف بگ بینگ تھی، یہ کہتا ہے تھیوری آف ایولیوشن ہے. تو ایک پاتھ یہ ہے، وہ ان لوگوں کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو آج کے دور میں بچے بڑے ایتھسٹ بنتے ہیں، ان کو اللہ رسول بڑا سے ڈر لگتا ہے، وہ بڑا اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ کے نا ایتھسٹ ہیں، وہ فلاسفی کو پکڑ لیتے ہیں کہ ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیں گے. ان کے لیے میں رسک بتا رہا ہوں کہ جتنے مرضی آپ کسی کے پیچھے پڑ جائیں، جتنی مرضی آپ فلاسفی کی کتابیں پڑھ لیں، ہیں تو انسان کی ایفرٹ ہی نا، تو وہ اس میں غلطی کا خمیازہ ہے، اور آج تک غلطیاں لوگوں نے کی ہیں اس کے اندر. ایک سورس یہ ہے. دوسرا سورس یا طریقہ سچ کو ڈھونڈنے کا کیا ہے؟ صوفیزم، روحانیت. اور آپ کو پتا یہ لوگوں کو بہت اپیل کرتی ہے. ساڑھے بڑے آج کل شو بیس کے لوگ جو روحانیت والے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی بھی نہیں رکھیں گے، نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اور بڑی اچھی باتیں کریں گے، اور آج دنیا ان کو بڑا پروموٹ کرتی ہے. تو یہ جو صوفیوں کا سلسلہ ہے، یہ انٹروسیپشن کے تھرو، رہبانیت کے تھرو، بدھا بھی آپ کو پتہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ ہمارے جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، جنید بغدادی سمجھ لیں، بایزید بستامی سمجھ لیں، شیخ عبد القادر جیلانی سمجھ لیں، بہاؤالدین نقشبندی سمجھ لیں، یہ سارے معین الدین چشتی سمجھ لیں، یہ سارے صوفیز تھے، اور یہ آج تک سلسلہ چل رہا ہے. میں یہ طاہر قادری صاحب، یہ قادری سلسلے کے ہیں، قادر جیلانی، شیخ عبد القادر، یہ وہ سلسلہ ہے نا. اب یہ صوفیز کا پاتھ ہے ٹو فائنڈ دا ٹروتھ. جنگلوں میں چلے جائیں گے، اندر جھانکتے رہیں گے، اندر اپنے آپ کو اسٹڈی انٹروسیپشن کے تھرو، اور اپنے آپ کو مار کے، خواہشات کو مار کے، شادی نہیں کریں گے، خدمت ساری زندگی کرتے رہیں گے، رہبانیت کے تھرو اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. یہ صوفیز ہیں. بڑی کاموں میں اچھائیاں کریں گے، انسان کی محبت بھی کریں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، اس طرح کی باتیں ہوں گی. تو کئی باتیں 70-80% آپ کو لگے گا کہ اس دین کی وہ کر رہے ہیں. تو یہ صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے. یہ جو صوفیزم ہے یہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے. یہ پورا یہ پاتھ، یعنی کہ آپ ہندوؤں کو بھی دیکھیں گے، جو آپ بدھسٹ کو بھی دیکھیں گے، جو اسی پاتھ سے سچ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں.
امریکہ یورپ میں چلے جائیں تو آپ کو وہ یہ لوگ ادھر بھی نظر آتے ہیں، اسپرچویلٹی والے لوگ ادھر بھرے ہوئے ہیں، چرچ نہیں جائیں گے، بائبل نہیں پڑھیں گے، لیکن وہ دنیا کا ہر نیکی کام نیک ایک ایز اے پرسن آپ ان سے ملیں تو بہت آپ کو لگے گا بہترین مسلمان ہے، اسلام کے اندر بڑی ان کی کوالٹیز ہیں. تو ایک یہ بات ہے. تیسرا بات الہامی مذاہب کا ہے. اب آپ مجھے بتائیں عقل کیا کہتی ہے؟ دو بات ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ ہے اور انسانوں کے ڈریون ہے، ایک بات الہامی ہے کہ یو آر فالوئنگ اے بک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، چاہے بائبل آپ دین ابراہیمی جس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اب یہ تیسرا بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے تھرو بیسک کوسچنس کے جواب دے رہے ہیں آپ، اللہ کی بتائی ہوئی کتاب کے تھرو، وحی کے تھرو، اور وہ وحی جو پیغمبر رسولوں کے تھرو آئی ہے اس کو بنیاد بنا کے آپ کو پڑھا رہے ہیں. اب آپ سوچیں یہ تین بات ہیں، یہ کرنٹلی پریویل کر رہے ہیں جب سے انسان بنا ہے آج تک. اب آپ نے جب استاد چننا ہے تو یہ بات دیکھ لیں کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہے. کیا آپ نے فلسفے والے استاد ڈھونڈنے ہیں؟ میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کا کیا معیار تھا اللہ جانتا ہے، ان کا کیا مقام تھا. ان کی اولاد کے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. آپ کو بڑے ایسے لوگ نظر ہیں، بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کی اولادیں نماز ہی نہیں پڑھتی، جبکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے میں اور ان میں صرف یہ لائن ہے، یہ بنیادی فرق ہے، نماز نہیں پڑھیں گے آپ دین سے خارج ہو گئے. آپ کو بڑے بڑے اچھے لوگ نظر آتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو دین والے ہیں وہ انہیں برائی نہیں، انہیں بھی بہت برائی ہے وہ بگڑی صورت میں، لیکن ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی ایک کم از کم ایک بک کے تو ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ تو جڑے ہوئے ہیں. اب یہ تین بات ہیں، آپ اسی طرح کا استاد ڈھونڈیں گے اور اسی کی امپلیکیشن ہے کہ آپ روحانیت میں جاتے ہیں، دین میں آتے ہیں، یا ریشنل فلاسفی اور اس میں ان سوالوں کو جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس چوائس. اب جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے تو آپ سٹیج 3 میں آ جاتے ہیں. جب آپ نے ایک استاد کے ساتھ پکڑ لیا، ایک استاد کے پیچھے لگ گئے، اب اس استاد کا جو طریقہ ہے خدمت کا وہ کرنا پڑے گا. اب آپ کو اگر وہ مسجد میں بیٹھا تو آپ کو مسجد میں خدمت کرنی پڑے گی، مسجد میں جھاڑو مارنے پڑیں گے، مسجدوں میں چندہ اکٹھا کرنا پڑے گا، اذانیں دینی پڑیں گی، داڑھی لمبی کرنی پڑے گی. آپ روحانیت والے ہیں تو آپ کو جناب اسی طرح کے کپڑے پہننے پڑیں گے، اسی طرح سے آپ کو کیا وہ کہتے ہیں وہ ربانیت اختیار کرنی پڑے گی. آپ کو بڑے ملنگ پیر نظر آتے ہیں. تو جو اس کا استاد ہے اسی کے تھرو آپ کو خدمت خلق کے طریقے بتائے جائیں گے. اگر آپ فلسفی کا تو ارسطوٹل کے زمانے میں بھی بڑی فلانتھراپی ہوتی تھی، وہ بھی بڑے جناب کنویں کھود رہے ہوتے تھے. سفر کرنے والے لوگوں کے لیے خانقاہیں بن رہی ہوتی تھی، مسافروں کے لیے کھانے کھلائے جا رہے ہوتے تھے. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا یہ تو کام. لیکن یہ چیزیں آئیں گی کہاں سے؟ یہ آئیں گی اس استاد کے طریقے سے کہ وہ استاد کس روٹ سے آیا ہوا ہے، اسی طرح کی آپ کو خدمت آپ کو کروائی جائے گی، اور یہ آپ کی شاگردی کا حصہ ہے. اب آپ خدمت کر رہے ہیں، مسجدوں کے چکر لگا رہے ہیں، یا آپ جناب روحانیت کی شام کو جناب محفلیں کر رہے ہیں، یا آپ اگر ٹرکی کے اندر ہیں تو آپ وہ کیا کہتے ہیں ان کو جو ڈانس ہو رہا ہوتا ہے وہ گور صاحب آپ کو پتا ہوگا، صوفی ڈانس، صوفیزم. تو یہ سارے کے سارے آپ کو وہ نظر آ رہے ہوں گے. یا کوئی بندہ دادا دربار میں چلے جائیں تو ملنگ بیٹھا ہوگا، تسبیح لے کے بیٹھا ہوگا، کوئی آپ کو گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوگا، کوئی کہتا ہے میں کھانا نہیں کھانا، میں تو اللہ میں نے دے گا تو میں کھاواں گا، اور وہ بیٹھا ہوا ہے وہ لنگر کے اوپر. کچھ ایسے ہو نظر آئیں گے جو کپڑے نہیں بدلتے، گندے رہتے ہیں. کوئی ایسے ہیں جنہیں داڑھی آتے تھے لمبی پہنچی ہوئی. اب یہ جہاں سے استاد ہے وہیں کے آپ ہیں.
تو وہ سروس کر رہا ہے وہی سروس آپ کر رہے ہیں. وہ اب آپ سروس کر رہے ہیں اور آپ بڑے خوش ہیں کہ آپ کو سوالوں کے جواب مل رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے میں بڑا تیز خمار خاں بن گیا ہوں, میں بڑی خدمت کر رہا ہوں لوگوں کی, عوام کی. اور جو ہمارے ماڈرن قسم کے صوفیز ہیں وہ جناب آپ کو پتہ ہے امریکہ جا رہے ہوں گے, وہ اس قسم کی چیزوں میں پڑھ رہے ہوں گے, پھر وہ کہیں گے ہم ریلیجن انٹرا ریلیجس ٹالرنس کریٹ کر رہے ہیں. وہ اس قسم کی ویڈیوز لگا رہے ہوں گے. ہاں جی, اب وہ اس قسم کی, اور وہ بڑے اپنے آپ کو جی بڑی خدمت کر رہے ہوں گے وہ اپنے حساب سے. اب ڈپینڈ واصف علی واسع ماڈرن میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج کے دور میں جو ریسنٹ ایگزامپل آپ کے پاس ہے سیکنڈ اسکول آف تھاٹ کی, واصف علی واسع, جو صوفیزم سے آئے ہیں. اب تیسری طرف وہ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے لوگ ہیں, اب وہ ریلیجس ہیں, الہامی کتابوں والے ہیں. تو یہ چوائس آپ کے پاس ہے. اور اگر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے تو اس کا تھوڑا سا اور فرق دیکھنا ہے تو پھر وہ آپ مولانا وحید الدین کو دیکھ لیں جو انڈیا والے ہیں. ان کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے صوفیزم کا ٹچ. ان کا حلیہ آپ دیکھ رہے ہیں وہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے جو بنایا تھا انسٹیٹیوشن, اس کا نام بھی انسٹیٹیوٹ آف ریلیجن اینڈ پیس ہے, انسٹیٹیوشن آف انٹرنیشنل پیس کے نام سے کچھ ایسا انسٹیٹیوشن. جی شیخ عمران حسین تو ان لیکچرز میں نہیں آتے, وہ تو اسلام کے ایک آخر الزمان کے اسکالر ہیں. آپ انہیں اسکالر آف اسلام نہیں کہہ سکتے, وہ خود بھی نہیں کہتے. وہ کہیں گے آپ کہ یار میں آئی ایم اتھارٹی ان دا فیلڈ آف اینڈ آف ٹائمس. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو پکڑ لیں گے تو وہ کہیں گے جی میں تو مجھے کچھ نہیں آتا, آئی ایم اتھارٹی آن کمپیریٹیو ریلیجنس. اس لیے میں نے ان دونوں کا نام نہیں لیا. آپ کو لینا تو پھر یہ لوگ آپ کو میں نے بتا دیے جن کو آپ علماء کرام کہہ سکتے ہیں. یہ ریسنٹ میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی ڈاکٹر اسرار احمد, یا کچھ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو کیا نام ہے ان کا, باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں غامدی صاحب, جن کو آپ اسلامک اسکالر کہہ سکتے ہیں. یہ وہ بات ہے. تو آپ خدمت کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو لوگ تو قادری صاحب کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں, ان کی پوری منہاج القرآن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا جو یہ لگتا ہے اعتکاف کا شہر وہی لگاتے ہیں. تو جس قسم کا آپ کا استاد ہے وہی خدمت آپ اسی طرح کی خدمت آپ کر رہے ہوں. تو یہ آپ کا تیسری اسٹیج آ گئی. اب تیسری اسٹیج کے بعد چوتھی اسٹیج ہے جرنی ان سائڈ. ایک ٹائم آتا ہے اب آپ اندر سے, اب آپ کو اندر جانا ہے, یعنی کہ آپ نے وہ خدمت کر لی, اب آپ کو سکون نہیں آ رہا, کچھ سوال ابھی بھی جواب مل نہیں رہے. اب یہ جو کالنگ ہے نا, یہ بنیادی طور پہ اب اندر جانے کی کالنگ. من اپنے بیچ وڑتا نہیں, کیا وہ بابا بلے شاہ, یہ وہ والی اسٹیج ہے. کہتے ہیں نا کہ آپ نے کتابیں پڑھ لیں, یہ کتابیں آپ طوطے کی طرح پڑھ کے کسی اور کو بیان کر سکتے ہیں, لیکن جب تک یہ ساری کتابیں پڑھ کے آپ کے اندر نہیں جائیں گی, اندر سے نئی چیز نہیں نکل کے باہر آئے گی. یہ مشین ادھر ہے. اگر تو آپ صرف ریڈیو یا ٹی وی بننا چاہتے ہیں تو بس پڑھی جائیں, دیکھی جائیں. لیکن اگر آپ نے کچھ بننا ہے تو یہ ساری کتابیں اندر جائیں گی, پھر ان میں سے ایک نیا معنی نکلے گا اور باہر نکلے گا, اور ایک بورن اگین کی کیفیت میں آپ پیدا ہوں گے. وہ آپ کی ہوگی کیونکہ وہ آپ کے اندر سے نکلا ہے. ادروائز آپ ریفرنس ہی دیتے رہیں گے, یہ میں نے اس سے سنا, میں نے اس سے سنا, تو میں نے اس سے سنا. تو کیونکہ جرنی انسائڈ نہیں ہوا ہوا, اور یہاں پہ میجورٹی لوگ جو پہنچ بھی جاتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے رکتے ہیں. تو یہ جرنی انسائڈ کیا ہے؟ ڈیپ ویری پرسن انورڈ جرنی, اسٹیٹ آف سیلف ریفلیکشن, a period of questioning, exploring, doubting and even uncertainty. پتہ نہیں میں جڑا کیتا ٹھیک بھی کیتا کہ نہیں کیتا, پتہ نہیں یہ کرتا بھی رہوں کہ ٹھیک ہے مسجد جا کے بس ٹھیک ہے جھاڑو لا رہے ہیں کہ ایسا کی فائدہ, لنگر بھی کھا رہے ہیں, چندہ بھی اکٹھا کر دیا ہے. So faith does not seem to work the same as it has before. جس شروع میں مجھے موٹیویشن ملی تھی شاگردی کے زمانے میں, وہ موٹیویشن آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے, monotony سی آنی شروع ہو گئی, مزہ نہیں آ رہا اس کام میں, کچھ اور مسئلہ ہے, something is missing. یہ ساری اسٹیج آپ کی چل رہی ہے. تو کیا ہوگا, دوبارہ سے لائف میں فیتھ میں کرائسس آتا ہے,
اور لاس آف سرٹنٹیز آ جاتی ہیں لائف میں، وہ سوالوں کے جواب، پھر کوشچن مارک آنے شروع ہو جاتے ہیں، انسرٹنٹی، ڈاؤٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، شاگرد اپنے استاد کے اوپر کوشچن مارک لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے، اپنا لالچ میں کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. تو یہ جرنی ان سائڈ اس وقت آپ اندر سیلف ریفلیکشن چل رہی ہے. اور یہ میں نے آپ کو پہلے ابھی ذکر کیا ہے کہ انسان ایسا ہے کہ وہ اس کی بنیادی کیوریاسٹی، آپ کو سوچا نا ایک بچہ ہے، یہ آپ کو کراچی میں کئی لوگ آپ کو، بلکہ میں اس دن عبدالستار عیدی کے بیٹے کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ یہی بتا رہا تھا کہ وہ سڑکوں سے بچے اٹھا کے لے آتے ہیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں میرا بچہ، میرا باپ کون ہے، میرے ماں باپ کون ہے. ان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ کون ہے. ہر ان کے ایک آپ کو سوچے نا، ہر بندہ اپنے خالق کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، تو وہ سچ دیکھنا چاہتا، میں کون ہوں، مجھے کیوں بھیجا تھا، مجھے کس لیے بھیجا تھا، مجھے کس نے بھیجا تھا، مجھے کیا کرنے کے لیے بھیجا تھا. یہ سوال بیسک کوسچنز ہیں ہر انسان کے اندر، چاہے وہ ہندو ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، پادری، کچھ بھی، پارسی ہے، کچھ بھی. تو یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، مین سرچ فار میننگ یا مین سرچ فار دا ٹروتھ. اب یہ جو سرچ کی وہ جو انٹروسیپشن ہو رہی ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں. یا فلسفی آپ کو جواب دیتی ہے ٹروتھ کیا ہے، یا آپ کو ملتا ہے صوفیزم سے، یا آپ کو ملتا ہے ڈیوائن ریلیجن سے. اب وہ جو سوال ہیں وہ کیا ہے، میں کہاں سے آیا، میں ہوں کون، میں کدھر کیا کرنے آیا، مجھے کیسے جینا چاہیے، مجھے ایسے کیوں جینا چاہیے، میں اپنی مرضی کیوں نہیں کر سکتا، میرے ساتھ ہی برا کام کیوں ہوتا ہے، میرے ہی ٹیسٹ کیوں آتے ہیں، میرے تعلقات لوگوں کے ساتھ کیوں ہونے چاہیے، میں برے لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق کیوں بناؤں، میں برائی کو اچھائی سے کیوں لٹاؤں، کیا میں نے جو گناہ کر دیے ان کی معافی ہو جائے گی، پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کیا میں صاف ہو جاؤں گا، کیا زندگی کے بعد موت بھی ہے. کہتے ہیں نا سب سے بڑی دنیا کی حقیقت، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، سب سے بڑی. مرنے کے بعد دنیا میں کوئی شخص اس کو ڈینائی نہیں کرتا. اور دوسری سب سے بڑی حقیقت کریٹر ہے، جس کو کئی لوگ ڈینائی کرتے ہیں. بھائی یہ مان لیا ہے موت ہے تو بے وقوفی نہیں ہے کہ یہ بھی پوچھ لیں بھائی اگر موت ہے گی تو میں جانا کتے یا منو مارنا کنے ہے. اگر اس کا سوال کا بھی جواب ڈھونڈ لیں تو پھر اللہ سب کو نظر آ جائے گا، کیونکہ قرآن اس کا جواب دیتا ہے. تو یہ بیسک سوال ہیں جو کہ آپ کو اس سٹیج میں جب آپ جرنی ان سائڈ کرتے ہیں، آپ کے پاس جب تک یہ سوالوں کے جواب اکٹھے نہیں ہوں گے آپ آگے نہیں جا سکتے. کئی لوگ یہاں پہ ہی زندگی میں پڑے رہ جاتے ہیں، یہ سوال ہی نہیں پورے ہوتے، وہ تڑپتے رہتے ہیں. اب اس کے اوپر کچھ دیکھیں، آپ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، یہ علامہ اقبال ہیں. فلسفی آپ ابھی ہم نے بتایا ایک طریقہ فلسفے کے تھرو، آپ تو فلاسفر بھی یہی کہہ رہا ہے، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اب آپ دوسری طرف صوفیزم پہ آ جائیں تو وہ بابا بھولے شاہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، کدے اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑدا مسجداں مندراں اندر، کدے من اپنے وچ وڑیا نہیں، ایویں روز شیطان نال لڑدا ہے، کدے نفس اپنے نال لڑیا نہیں. بات شروع کہاں سے ہم نے کی تھی کہ تو جنگ نفس کی ہے. اب یہ ایک فلاسفر کہہ رہا ہے، دوسری طرف ایک صوفی کہہ رہا ہے، بات وہی کر رہے ہیں. تو آپ کو سچ کا پتہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو صحیح راستہ بتانے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ واضح نہ کر دے کہ تمہیں کس چیز سے بچنا چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو دوائی کے اوپر یہ ضرور لکھا ہوگا پریکاشنز. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو صحیح رستہ نظر آیا پہلی سٹیج میں، اویئرنیس ہوئی گاڈ کی،
اب آپ گمراہ ہو رہے ہیں. آپ گمراہ اس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ آپ کو پتہ نہیں, آپ گمراہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آپ کو جن چیزوں سے منع کیا تھا آپ ان سے منع نہیں ہو رہے. آپ غلط کمپنی کو نہیں چھوڑ پا رہے, آپ غلط دوستوں کو نہیں چھوڑ پا رہے, آپ ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں, آپ وہ ماحول چھوڑنے کو تیار نہیں, آپ وہ حرکتیں چھوڑنے کو تیار نہیں. آپ کے نفس نے, یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے, نمازیں تو پڑھتا ہوں نا, اب میں ڈانس کبھی کبھی کر لیتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, پڑتا ہے, کیونکہ برائی اور اچھائی ساتھ نہیں رہ سکتے. یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں تھوڑی یہ کہ آنکھوں کو ٹھنڈک کر لیتا ہوں, جا کے لڑکیوں کے ڈانس روز دیکھ لیتا ہوں, شادیوں میں بڑا مزہ آتا ہے, نماز تو میں پڑھی ہے نا, پڑتا ہے فرق, بالکل پڑتا ہے. اور یہی ہے, اور یہی وہیں سے لوگ واپس مڑ جاتے ہیں کہ یار تو بڑا ڈر ہے, نہیں چھڑ سکتا میں, نمازاں شروع کرنی کرتے چھڑیاں میں بھی نہ کرا, ہوں ٹی وی ویکھنا بند کر دیا, ہوں جڑے کیا ریلاں ویکھنا ویکھاں, ہوں پوسٹ بھی نہ لاواں فیس بک تے. واہ, بڑے ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دل لگے ہنس بھی دیں ساتھ. تو یہ آپ ان کے فیس بک پیج میں چلے جائیں نا تو آپ کو خود ہی ایکس رے مل جائے گا سامنے کہ بھائی یہ بندہ کتنے پھنسے آیا ہے. اور یہ اللہ کہہ رہا ہے کہہ رہے ہاں انہیں پتہ ہے ان سے بچنا ہے, لیکن یہ نفس نہیں بچوا رہا. اب یہ کیا ہوا, ان کے آگے دیوار آ گئی, اور یہ ایسی اسٹیج ہے جس کے آگے یہ دیوار آ گئی نا, قرآن پاک بھرا ہوا ہے, آنکھ ہیں, ناک, کان ہیں, دیکھتے نہیں, سنتے نہیں, جانور ہیں, سموم بکوم یوں بولا, تو وہ یہ سارے آگے دیوار آ گئی, پردہ آ گیا. وہ پردہ کس کا ہے, نفس کا پردہ. نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن کا بھی پتہ چل گیا, اللہ کا بھی پتہ چل گیا, آخرت کا بھی پتہ چل گیا, قبروں کا بھی پتہ چل گیا, روزے بھی رکھ رہے ہیں, عمر حج بھی کر جائے, تسبیح بھی ہاتھ پھاڑ لئی, لیکن حرکتیں نہیں چھوڑ دی. مکس اینڈ میچ ہائبرڈ ماڈل, وہ ٹوٹا دی کراس ہو سکتی ہے, اللہ کے یہ ہائبرڈ, اللہ کو ہائبرڈ مومنٹ نہیں چاہیے, اللہ کو پکے مومنٹ چاہیے. یہ نہیں کبھی ادھر گر پڑے کبھی ادھر گر پڑے, کبھی ایسے ہو گئے تو کبھی ویسے. ان کے لیے اللہ نے جو ورڈ بنایا نا وہ ہائبرڈ نہیں ہے, وہ منافقین کا, نفاق والے, جو کبھی ادھر کے ہیں کبھی ادھر کے. تو صاحب سے ہے کہ وہ ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ دیوار جو سی ہے نا, یہ بڑی سخت دیوار ہے, یہ بہت بڑا ٹرائل ہے. اس دیوار کو توڑے بغیر مطمئنہ کا سفر بن نہیں سکتا. The wall is face to face experience. God's will versus your will. Confrontation. اللہ کہتا ہے یا میری چلے گی یا تیری چلے گی. یہ نہیں کہ اللہ میں تیری بھی مان لیتا ہوں تو تھوڑی سی میری بھی کرنا. اللہ کہتا ہے I want you to fully surrender. یہ تم مان لے کہ یہ پیسہ تیرا نہیں ہے, یہ میرا. تو کما کے لایا ہے, میں نے دیا ہے, تو خرچ نہیں کرے گا, میری مرضی سے کرے گا. کتنی تکلیف کا عمل ہے کہ آپ کہیں تو میرا ہے. اللہ کہتا ہے نا, تو نے مجھ سے پوچھ کے 700 روپے 800 روپے کی کافی پی, تو میرے کو پوچھ کے سوئٹزرلینڈ کا چکر لا کے آیا, تو پوچھا ہے تو بھائی جان تو پہلے. اب یہ ہے گاڈز ول ورسز دا مینز ول. یہ اتنی بڑی دیوار ہے. یہاں پہ میں کہتا ہوں 80-90% لوگ ادھر ہی پھنس جاتے ہیں. اور یہ میں نے نہیں کوئی ماڈل نہیں بنایا ہوا, یہ کتاب بھی اس ماڈل پہ لکھی, میں نے تو اس کو اسلامائز کر کے آپ کو پڑھا رہا ہوں. یہ اتنا بڑا, یہ کہتے اس کو کہتے دلدل میں پھنس گئے آپ, یہ کیا لیں, دیوار آ گئی دلدل میں پھنس گئے, یا کچھ اور سمجھ. سو یہ اس لیر کو گرانا, اس جنگ کو ختم کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑی نفس کی جنگ ہے, اور اس کو بدلے بغیر بدلا جانا نہیں. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ اس کو نہ بدل ڈالیں جو ان کے جی میں. اپنے آپ کو آپ گرائیں گے تو آپ آگے چلیں گے, اور میجورٹی جو لوگ ہیں وہ اس کو ریفیوز کرتے, سرنڈر نہیں کرتے. بھلا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور آگے سے
انڈر لائن ہوئی لائن پڑھیے، اور باوجود جاننے اور بوجھنے کے گمراہ ہو رہا. اس کو پتا، جیسے اللہ نے پیچھے کہا نا، اللہ کسی ایسے کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو بتا نہ دے. تو اللہ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے جاننے اور بوجھنے کے باوجود انکاری ہے، اس کو پتا ہے. کیونکہ اللہ کی سنت نہیں کہ آپ کو سزا دے جب تک کہ آپ کو پورا میسج نہ پہنچا دے. اب یہ ہے وہ سٹیج جہاں پہ جنگ 1 to 1 آمنے سامنے جنگ ہے نفس کی اور اللہ کی، گاڈ ول اینڈ یور ول. اور آپ کو پتا یہ غلط ہے، لیکن آپ سے چھوٹ نہیں رہا. آپ کو تو صبح کی نماز پڑھنی ہے، نہیں اٹھا نہیں جا رہا. آپ کو تو رات کو میں نے سونا ہے، اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، رات کو اٹھنے کی اجازت، جاگنے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو انہوں نے تبلیغ کا کام، دین کا کام کیوں کرنا تھا، اور کسی وجہ سے اجازت نہیں. ہم نے اپنے ایکسکیوز بنائے ہوئے ہیں، ہم وہی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اسی طرح رہنا چاہتے ہیں، اسی ماحول میں. ایسا تو آج کرنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا چاہتے ہیں بزنس چلانے کے لیے، رشوتیں لیتے ہیں یا دیتے ہیں یا جناب جو بھی ہے، کہیں نہ کہیں آپ پھنس جاتے ہیں. یار یہ نہیں ہو سکتا. اب وہاں پہ جنگ ڈال کے آپ بیٹھ گئے. تو یا تو اس میں یہ ہے کہ اپنی کمپنی کو بدل دیجئے. تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو کہیں وہ تمہیں بھی نہ روک دے. ایسے لوگوں سے جن سے آپ ڈسکس کرتے ہیں، کم از کم ان سے ڈسکس کریں جو کہ آپ سے آگے لیول پہ ہوں. جو خود بسے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو کیا گائیڈ کر. وہ تو آپ کو کہے گا یار دیکھو اب یہ تو دنیا داری ہے، یہ تو کرنا پڑتا ہے. وہ تو یہی جواب دے گا کہ ساری دنیا جو سی ہے وہ حج بھی کر کے آتی ہے، عمرہ بھی کر کے آتی ہے، اس کے باوجود ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں، شادیاں بھی جناب ایسی کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے ہمارے بزرگ ہیں جن کے بچوں کی شادیاں آپ دیکھیں تو آپ پریشان رہ جائیں کہ ساری دنیا زندگی پڑھاتے کچھ اور رہنے تھے، آپ کرتے کچھ اور کرتے ہیں. اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ دوستی لگائیے جس شخص کے دل کو ہم اپنی یاد سے غافل کر دیا اور اس کا اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے. اس کا کہا نہ ماننا. یہ اللہ نے گائیڈ لائن دے دی ہے. اللہ نے کہا میں جب تک تمہیں بتا رہا دوں کس سے بچنا ہے، تو اللہ بتا رہا ہے دوستوں سے بچو، ایسی کمپنی سے بچے، ایسے لوگوں سے بچو. ہجرت کرنی پڑے چھوڑ کے چلے جاؤ علاقہ، وہ جگہ، اگر تم نے یہ جنگ جیتنی ہے. اور اس کے لیے دعائیں بتائی گئی ہیں. اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. یہ ہر چیز سے میں اللہ اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں. کس چیز سے؟ اپنی ہیئرنگ سے، اپنی دیکھنے کے شر سے، سننے کے شر سے، زبان کے شر سے، دل کے شر سے، اور اپنے خواہشات کے شر سے. دس از دا وے کہ آپ یہ اس دیوار کو کراس کر سکے، اس جنگ کو کراس کر سکے. کہتے ہیں نا ایک آدمی اتنی تکلیف سے، اتنے شوق سے، لگن سے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہو، اللہ یہ میرا پھنسا ہوا مجھے نکال دے، اور یہ دعائیں مانگا، تو اللہ کو بھی پتا ہے کہ یہ بندہ کوشش کر رہا ہے، نہ کہ اس نے پہلے ہتھیار ڈال دیے. نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ایسے آج کل ہو ہی نہیں سکتا نا. تو کم از کم شاید اللہ اس کو کوئی راستہ دکھا دے، کوئی دعائیں بھی مانگ رہا ہو. اگر تم نے اس رستے کو بریک، اس دیوار کو نہ توڑ پائے، اف یو فیل ٹو بریک تھرو، تو پھر آپ سمجھ لیں یہ سائن اگر آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں کہ یو آر ٹیکنگ ٹو لانگ ٹو ڈیسائڈ، یو آر کوسچننگ دا نیڈ اور دا پروسیس، یو آر ریزننگ وٹ اینڈ واٹ ناٹ، کہ یار ایسے کیسے ہوتا ہے، ایسے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ میں جناب فلانا استخارہ کراں تو میں اللہ کو نہیں پوچھا تو میں نہ کراں تو میں وہ کراں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ڈوئنگ اے پرسن کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس، میں فیصلہ کیتا تھا مجھے فائدہ کتنا ہوئے گا، نقصان کتنا ہوئے گا. unwilling to leave their own desires, their wishes, their passions in full, willing but postponing major decisions. اچھا میں دیکھ رہا ہوں ذرا بچے بڑے ہو جائیں، ذرا میں بڑا ہو جاؤں، ذرا میری ریٹائرمنٹ قریب آ جائے. weighing in the repercussions، اچھا اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر کیا بنے گا، کون کون تھا بندہ چھوڑنا پڑے گا، اگر میں نے چکن چھوڑ دیا تو پھر تو شادیاں بھی گئی ہیں، تو پھر میں کی کراں گا، پارٹی نہیں جاواں گا. ریپرکشنز دیکھ رہے ہیں آپ. سرنڈرنگ ٹو دا فیملی اور پیئر پریشر، یا پھر فیملی کے پریشر میں آ کے آپ سرنڈر کر جائیں. یا میکنگ کمپیریزن ود ادرز ہو مے بی ورس، کہ یار دیکھو وہ بھی تو ہے، میں اس سے تو بہتر ہی ہوں نا، میں اس سے تو بہتر. اب اگر یہ سائن آپ کو نظر آ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کا جو نفس ہے نا وہ ہیوی ہو رہا ہے اور یہ جنگ آپ ہارنے لگے ہیں. آپ کا نفس بتا رہا ہے، آپ کو ٹھنڈا کر رہا ہے، کوئی بات نہیں یار، ایسا تو نہیں، ایسا ہے. اب یہ شیطان کی ہے، بدگمانیاں ڈال رہا ہے تاکہ آپ یہاں سے واپس مڑ جائیں اس دیوار کو بند دیکھ کے. تو ڈو ناٹ بی فولڈ. اور اس کے اوپر سیدھی آیت ہے، پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو تم کچھ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو. تو بالکل ٹھیک کر، کوئی مسئلہ نہیں، باقی تو بہت بہتر رہے گا، آنا نسندی کی لوڑ ہے. تو شیطان نے ان کو صلاح دیا، ان کے اندر جنون کو ختم کر دیا. یا دوسری آیت سن لیں، اور پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پہ کھول دیے. اب یہ اس بدگمانی میں رہیں گے کہ اللہ کا انعام ہو گیا، یعنی کہ اللہ کہتا ہے میں نے اب ان کی رسی دراز کر دی. اور آگے کیا کہا جا رہا ہے، اور جب وہ خوب مگن ہو گئے اپنی خوشحالیوں میں تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ ہے کہ ہر چیز سے مایوس ہو چکے. تو یہ ڈونٹ بی فولڈ بائی شیطان، یہ سٹیج ایسی ہے. اور اگر آپ کامیاب ہو گئے تو دیکھیں عصر کی قسم، وہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ اعمال کرنے پڑتے ہیں، اور یہ اگلی سٹیج ہے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات آپ کو سمجھ آ چکی ہے نا. اب کام اس چیز پہ ہے کہ آپ نے عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور وہ پانچویں سٹیج ہے. تو کیا ہوگا، جو آپ نے بلیف بنائے، آپ نے نفس کو مار دیا، اب آپ کی لائف پہ وہ نظر آنے چاہیے کہ آپ صبح اٹھ کے جب آپ نے جنگ جیت لی ہے، نفس کی آواز کو مار دیا ہے، سوالوں کے جواب مل چکے ہیں، آپ صبح کیا کرتے ہیں، کن لوگوں سے تعلق توڑتے ہیں، کون سی نوکری چھوڑتے ہیں، کون سی ہجرت کرتے ہیں، کیا فیصلے کرتے ہیں. تو وہ ہے جرنی آؤٹ سائڈ. دیکھیں یہ جرنی آپ نے پہلے بھی کی تھی جس کو اپنے سروس کا نام دیا تھا، لیکن اب اس میں بہت فرق ہے. اب آپ وال توڑ کے نکلے ہیں، اب آپ اپنے اندر کی نفس امارہ کو ٹوٹل مار دیا ہوا ہے. اب آپ نے اس کو صلاح دی. اب جب آپ باہر نکلے ہیں، یہ ٹوٹل سرنڈر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور آؤٹورڈ جرنی سیمز سملر ٹو دا ارلیئر اسٹیج، بٹ دس ٹائم دا فوکس از ویری ڈفرینٹ. یو ہیو چینجڈ. آپ کو سفرنگ بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، تو آپ گریسفلی یو ول ہیو آنسر آف ایوری تھنگ. بیمار ہو گئے نا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایک لات توڑی، دوسری نہیں توڑی. کوئی آپ کو ہلائے گا نہیں. لوگ ہلانا چاہیں گے تو آپ کو اس کا بھی جواب ہے، تکلیفوں کا بھی جواب ہے. نقصان ہو جائے گا، چوری ہو جائے گی، ڈاکہ پہ آ جائے گا، آپ کہیں اللہ الحمدللہ یو ہیو آنسر ٹو ایوری تھنگ. یہ ہے وہ نشانی نفس مطمئنہ کی، ہر حال میں مطمئن. آ رہا تو مطمئن، جا رہا تو مطمئن. اللہ گاندے کا چنگا تو لے لیا. اللہ نوکری بڑی پیاری سی، اللہ